नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के प्रोग्राम मारिफत की बातें के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ मेहमान ग्रामी तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफ़ी। पिछले प्रोग्रामों में हमने बात की कुरान करीम की जो मंजिलें हैं, जो मनाजिल हैं, और सबसे पहले पहली मंजिल की बात हुई जो सूरा अल फातिहा से सूरा अन्निसा तक जाती है। फिर दूसरी मंजिल अल माइदा से सूरा तौबा तक, और उसके बाद तीसरी मंजिल पे हमने बात की। और और तीसरी मंजिल पे हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी वो ये है कि सूरा यूनुस से सूरा अन्नहल तक और मनाजिल का फ़ायदा क्या है। इसका जो एक ज़ाहिरी फ़ायदा ये है कि अगर 7 दिन में कुरान शरीफ ख़त्म करना हो तो 7 ही मनाजिल हैं, और एक दिन में एक मंजिल की तो 7 दिनों में आराम से 7 मंजिलें कुरान की ख़त्म की जा सकती हैं, और कुरान की जो तिलावत है उसको मुकम्मल किया जा सकता है। तो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर अखलाक अहमद साहब यूसुफ़ी, जिन्होंने रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया है। तो प्रोफेसर साहब, ओवर टू यू। आप से मैं मुल्तमस हूँ कि आप इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और हमारे सामीन तक जो है ये बात पहुँचाएं कि जो कुरान की मनाजिल हैं उनके बातनी असरार और रमूज क्या हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर साहब, तफसील में जाने से पहले हमने जो 7वीं मंजिल से शुरू किया, फिर हम अला हाज़िल तरतीब तीसरी मंजिल तक आ गए। फिर तीसरी मंजिल के बाद हमने तमहीद जो है मंजिल सानी की और अव्वल की वो पेश की लास्ट प्रोग्राम में। तो ये अगर आप बता दें, आपके पास थोड़ा सा वो जायजा पेश है, जो अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त अहबाब, उनके लिए आसानी के लिए, कि उसमें हमने क्या क्या पॉइंट पेश किए, थोड़ा जो आपके पास मवाद है कि थोड़ा रिकैप हो जाए ना सबके लिए। जी, आपने यही जी। फरमाया था कि वो सूरत अल माइदा से लेकर तो सूरत तौबा तक दूसरी मंजिल है, और उसके बाद जो तीसरी मंजिल है वो सूरह यूनुस से सूरह अन-नहल तक है। और इसमें जो मज़ामीन बयान होते हैं तीसरी मंजिल में वो हैं ईमान से और हिदायत से मुताल्लिक, और जो इंसानों का आपस में बाहमी ताल्लुक है उससे मुताल्लिक हैं, और इंसान का जो उसके माहौल के साथ जो ताल्लुक है, जो हमारे तबीयात हैं, कि जो हमारी दुनिया है, ज़मीन है, उसका निज़ाम कैसे चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पिछली मंजिल में यानी पिछले जो प्रोग्राम में हमने इनको डिस्कस किया था। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाइए और बताइए कि मज़ीद में क्या इसरार और रमूज पिन्हा है। जी डॉक्टर साहब, हम आज जो गुफ्तगू करेंगे मंजिल अव्वल और सानी पे,
تو منزل ثانی جو ہے اس میں سورہ جو ہے توبہ پہ جا کے بات مکمل ہو رہی ہے. تو اگر آپ استفادے کے لیے علم میں اضافہ فرمائیں کہ کیا آراء ہیں علماء کرام کی اور مفکرین کی اور مفسرین کی کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، مگر سورہ فاتحہ اور قرآن میں اور ہر سورہ میں اور ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو سورہ توبہ میں کیوں نہیں ہے جو منزل ثانی کا اختتام ہے؟ تو آج چونکہ ہم اول اور ثانی کی بات کر رہے ہیں، تو بسم اللہ کا منزل ثانی کے اختتام پر نہ ہونا اور منزل ثالث کے آغاز میں ہونا، اس میں کیا راز ہے؟ رمز، رموز قرآنی، جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال حکیم الامت وہ اسرار و رموز انہوں نے اپنے مثنوی شاہکار لکھی، اور پوری دنیا نے ان کے جو فلسفی ہیں، حکماء ہیں دنیا کے، انہوں نے اقبال کو حکیم المشرق تسلیم کر لیا، فلسفی تسلیم کر لیا. تو کائنڈلی آپ بسم اللہ کا منزل ثانی کے آخری سورہ میں توبہ میں نہ ہونے کا تھوڑا اس پہ اسے عقدہ کشائی فرمائی، پھر میں بات کرتا ہوں. جی، سورہ توبہ میں جو بسم اللہ نہیں ہے، اس میں عام خیال تو یہی پایا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ چونکہ اس سورہ میں انسان کو بہت زیادہ متنبہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک انداز وہ بہت جلالی ہے، تو اس وجہ سے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ نہیں کیا، اسی لیے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتی. اور دوسرا جو ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ سورہ اور انفار اور سورہ توبہ، ان دونوں کو ملا کے دیکھیں تو یہ ملا کر ایک سورت کی طرح بنتی ہے. یہ دو صورتوں کا ایسا سیٹ ہے جن کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے. اگر آپ سائز وائز دیکھیں تو سورۃ الاعراف بہت بڑی ہے، تو اس کے بعد سورہ اور الانفال اور توبہ ملا کے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سورہ کے برابر بن جاتا ہے قرآن کا یہ حصہ. تو چونکہ اس کو تقریباً ایک سورت کے قریب قریب کنسیڈر کیا گیا اس مجموعے کو، تو اس وجہ سے اس مجموعے کے اندر پھر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی، جہاں پہ براۃ من اللہ، جہاں پہ سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، وہ پھر ڈائریکٹ براء سے ہی شروع ہو جاتی ہے. البتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہرحال پڑھ لینی چاہیے اس سورہ کو شروع کرنے سے پہلے بھی. جی پروفیسر صاحب، آپ اس میں آپ مزید کچھ فرمائیے گا. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو رائے پیش کی ہے سورہ انفال اور توبہ کا ایک جوڑا ہونے کا، اور دونوں کے ساتھ ایک میں بسم اللہ ہے، تو یہ غالباً آپ نے تذکرہ کر رہے تھے ہم تو ڈاکٹر حسنین ہیکل، ڈاکٹر طاہا، یہ ان کا تذکرہ ہے غالباً. جی 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 ڈاکٹر حسنین ہیکل نے خلفاء الراشدین، چاروں خلفاء پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 کتابیں لکھی ہیں. اور ممتاز مفتی علیہ رحمہ جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو، میں بڑے بڑے علماء اور مولویوں کی کتابوں سے اسلام جاننے کی کوشش کرتا رہا، اور میں چونکہ انگریزی میں خواب بھی دیکھتا ہوں، لیکن اردو کا ادیب اللہ نے مجھے مشہور کر دیا ہے. جیسے کسی کو وہ مثال دیتے تھے کہ جیسے گانا نہیں آتا، وہ کہتے تھا تولا خانی سا، پھر بھی وہ بسوں میں چل رہا ہے، اور جن کو آتا ہے ان کو نہیں ہے، ان کا پتہ ہی نہیں ہے. 2 دکانیں ایک ہی محلے میں، ایک میں دکان میں سامان بھرا ہوا ہے، نہیں چل رہی،
दूसरी पे बेतरतीब पड़ा है, बोरियां पड़ी हैं जमीन पे, लेकिन गाहकों का रश लगा है। कहते ये अल्लाह की तरफ से होता है कि एक नाबीना, उन्होंने कहा उससे मुझे इस्लाम समझ आया कि जो मसाइल उलमा बैठ के आजकल, वो इस्लामाबाद की बात करते थे कि ऊपर स्काई स्क्रैपर मंजिलों पे चढ़ के दूरबीनें लगा के इनको चांद नजर नहीं आता। और वो नाबीना जो है वो बताता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरा, आपकी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू क्या क्या है, इस्लाम क्या है, और खुलफा राशिदीन इस्लाम का निफाज कैसे हुआ है दुनिया पे अल्लाह के निजाम का, और कैसे चहारदांग आलम में, चारों संसार में जो है ना, वो चारों कोनों में इस्लाम फैल गया। कहते इस नाबीना ने बताया, जो मतलब आज हम जो बात कर रहे हैं पहली और दूसरी मंजिल की, इसमें हमारे मुआशरती, मुआशी, शरई, फिकही बहुत सारे मसाइल जो है वो अल्लाह करीम ने बड़ी तफसील के साथ बयान किए हैं, और अल्लाह ने तौफीक दी तो हम कोशिश करेंगे कि इस पे तफसील से बात कर सकें। हसनैन हैकल की जो खास बात उन्होंने की है, उन्होंने मुझे कहा था, अखलाक ये बताओ, जिसको तुम अखलाक कहते हो मशरिक में, क्या खबर किसी और मगरबी तहजीब में ये कपड़े पहनना और इस तरह अपने आप को सतर में रखना, ये तहजीब ही शुमार ना किया जा रहा हो। और वो पंजाबी में बात करते, कहते कि वो पंजाबी में कहते उन्होंने की करोगे कि उन्होंने तहजीब में तुहाड़ी तहजीब भी बद तहजीबी हो, उन्होंने नंग धड़ंग कल्चर, उन्होंने अखलाक हो गए। मिसालें अपनी दे के कहते हैं लबैक जैसे लिखा, कहते मैंने, तो मैंने अपने दिल के जज्बात की तर्जुमानी की और मौलवियों ने मेरे घर को आग लगाने की धमकी दी। अब मुमताज मुफ्ती 90 साल का हो के तलाश आखिरी, और तलाश में उन्होंने कहा पाकिस्तान और इस्लाम मुस्तकबिल में आलम इस्लाम में इनका गलबा होने वाला है। उसमें कंपैरिजन में उन्होंने बहुत बड़ी दुनिया की आबादी, उसका हवाला दिया, हिंदुस्तान का कंपैरिजन पेश किया कि पाकिस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में क्या है, एक इकाई होते हुए बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट में, और फिर इसके बाद ये जुदागाना हमारा दर्जा या स्टेटस हासिल होना, इसमें अल्लाह का कोई राज है। और प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर साहब इस पे तफसील से बात करते हैं, और कहते हैं एक तरफ शैतान इसराइल बना रहा था, दूसरी तरफ रहमान पाकिस्तान बना रहा था। और जब सूफी बरकत अली साहब कहते हैं पाकिस्तान नूर है, तो बहुत सारे आजकल के लोग हालात को देख के कहते हैं यार अंधेरों में कहाँ नूर होता है। इन्हें ये खबर नहीं, अल्लाह ने कहा मैंने रात और दिन का जोड़ा पहना। अंधेरे का जिक्र पहले, रोशनी की कदर अंधेरे की वजह से मापी जाती है। शेख अकबर इब्न अरबी रहमतुल्लाह के पूरे जो कुरानी फहम है, उन्होंने हमें समझाया है कुरान हकीम से, उसमें भी यही बात फरमाया है। अंधेरे और डार्क एनर्जी, मैक्सिमम कायनात में अंधेरों में देखने वालों को इन आंखों की नहीं, बसीरत के नूर की जरूरत पड़ती है, और ये बसीरत का नूर हमें अल फातिहा ओपनर से मिलता है। और ये अल फातिहा है कुरान हकीम का सूरा, जिसमें दोनों जानब का हम पिछले सारे प्रोग्रामों में तफसील से बात कर चुके, जैसे नून वल कलम आखिरी मंजिल में हमने बात की, आखिरी 29 स्टेशन पे नून उतरा है कि ये आधा दायरा आलम खल्क के लिए है, यहाँ के कवानीन के लिए है। और ये किताब का नून वल कलम, ये किताब कौन सी किताब, जिसका जिक्र मंजिल अव्वल में है, और वो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। शेख अकबर रहमतुल्लाह कहते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल कायम करते हैं, तमाम आमतुल मुस्लिमीन और खवास को मुखातिब करते हुए कि ला रैब फी उसके लिए है, हुदल लिल मुत्तकीन इसका इसके साथ ताल्लुक है। जैसे यहाँ पे हिदायत की मांगने की बात सूरह फातिहा में की है, तो हुदल लिल मुत्तकीन उसका जवाब है। ये नज्म और जब्त, ये रब्त और जब्त, ये कोरिलेशन, ये ताल्लुक, ये तमस्सुक, ये कनेक्शंस, ये बसीरत से अल्लाह ताला नसीब फरमाते हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस तरफ तवज्जो दें। डॉक्टर साहब, हम आज पिछले बरस हमने मेराज नबविया सल्लल्लाहु पिछले से पिछले बरस जब मारिफत की बातों का इस मुकालमे का आगाज किया था, तो इकबाल के हवाले से शब मेराज और वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का जिक्र हमने किया था।
शब मेराज नबविया में कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में, इकबाल में जो टाइम का मफहूम उस पर बात करने पे फोकस किया है, जोर दिया है, टाइम इज द क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम नेशन, कि मुसलमानों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारा हर हर लम्हा, हमारी शब कदर, हमारी ईद, हमारी ईदैन, हर चीज, हमारा जुम्मा, रोजे जुम्मा, हर चीज हमारी, हमारा इस्लामिक कैलेंडर, हर चीज टाइम फोकस्ड है, नमाजें तक, डेली लाइफ में। वक्त का तयन इससे शऊर मिलता है। एक वक्त वो होता है हम सो रहे होते हैं और हम सफर कर रहे होते हैं, और मुद्दतों का सफर, हम सदियों का सफर और हजारों सालों का सफर ख्वाबों में कर लेते हैं। और एक वक्त होता है हम यहाँ से वहां जाने के लिए हमें आधा घंटा लग जाता है, चंद किलोमीटर के लिए वॉक में। अब सिंबलिज्म के रूह का सफर का जमा और है, पर्सपेक्टिव और है, तनाजर और है, और जिस्म का, दारुल असबाब का, दुनिया का, यहाँ के कवानीन, कवायद और जवाबत, यहाँ शरीयत का इतलाक मुआशरे को कायम रखने के लिए इंसानों की बस्ती को इंसानों का जंगल न बनने दिया जाए, ये नबवी तालीमात के अल्लाह के कलमे को बुलंद किया जाए। और फकब्बिर हो तकबीरा, अल्लाह के जो है बड़ाई, उसका निफास इंसानियत पे, इस अपने 5-6 फुट के वजूद पे पहले इतलाक किया जाए। पहले इनफरादी जिंदगी का नस्ब दुरुस्त हो, फिर इज्तमाही जिंदगी का, नेशनल लाइफ का, फिर बैनुल अक़वामी जिंदगी का। ये डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी साहब ने अपने उस्ताद से, ज़फ़रुल हसन साहब से सीखा, और यही चीज डॉक्टर कादरी साहब पेश करते हैं। इसी से मिलती जुलती फिलासफी डॉक्टर असरार अहमद साहब पेश करते हैं। इसी से मिलती जुलती फिलासफी को अलग एंगल में मौलाना अबुल आला मौदूदी ने पेश किया। इसी के सलूक के हवाले से पर्सपेक्टिव में हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने पेश फरमाया। हर कोई कोशिश ये करता है कि कुरान से जुड़ा रहे। इस रजब अल मुरज्जब में आज हम जो मैं बात करना चाहता हूँ कि पिछले बरसों में हमने बात की, आज उसको जोड़ना चाहता हूँ कि सूरतों के माबैन भी रब्त व ज़ब्त, नज़्म व ज़ब्त इल्हामी है। इसी तरह महीनों के माबैन भी अल्लाह के नजदीक 12 है, कुरान हकीम की रोशनी। ज़रब कलीम में तकदीर पे इबलीस और यज़दान की जो का मुकालमा है, जो डायलॉग है, वो इकबाल अकादमी का जो मजमूआ है कुलियात उर्दू वाला, उसमें 559 पे है। ये माखूज है, अल्लामा ने खुद ब्रैकेट में लिखा है, माखूज अज शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमान। इब्न अरबी रहमुल्लाह ने जो शैतान ने हुज्जत की और अल्लाह ने उसको जवाब दिया, इसका तस्करा तकदीर इबलीस और यज़दान नज़्म ज़रब कलीम के अंदर, असाए मुस्बी वाली ज़रब, जिससे कौमें जागती हैं, जिससे फिरौनियत, कारूनियत, हामानियत, और मैं आगे बढ़ूंगा कि हर दौर के फिरौन, हर दौर के कारून, हर दौर के हामान, यानी हर दौर की ब्यूरोक्रेसी, हर दौर की हुकूमत, हर दौर की ताकत, जो सॉवरन अल्लाह के सॉवरेंटी के नीचे नहीं आती और सेकुलर बनती है, एथियस्ट बनती है, उसको मुखातिब करने के लिए हर दौर में एक मूसा आ जाता है। अल्लाह मूसा की मिसल भेजता है ताकि उस कुफर का खात्मा करे, उस बातिल निजाम का, उस इस्तेमार का, उस एक्सप्लॉयटेशन का, इस्तेसाली निजाम को खत्म किया जाए। ये अल्लाह अकबर कहना है। इस वक्त फकब्बिर हो तकबीरा, ये अल्लाह अकबर करना है। हमने सिर्फ कहना नहीं है, हमने करना भी है। हम पांचों वक्त सुनते हैं, हम करते नहीं। हमने कोशिश करनी है, अल्लाह में तौफीक दे। क्या है? वनुसुकी व मखयाया इन सलाती वनुसुकी व मखयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब, यहाँ अजान हो रही है, मैं वक्फा करूंगा। आप हैं मौजूद तो रजब अल मुरज्जब में के बाद आप थोड़ी सी कर दें। जी, रजब में तो जो है वो शब मेराज है, एक बहुत बाबरकत रात है, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे और हफ्ता आसमान पे तशरीफ लेकर गए।
اور اس کے بعد پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے اور پھر رمضان کا۔ جی، شعب الایمان، ایمان کے شعبے، یہ کتاب بڑی مشہور ہے۔ جلد سوم میں، ہم سوئم کہتے ہیں، ہم اردو والے غلط عوام میں جو چلتا ہے، جلد سوئم میں حدیث نمبر 3800، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو میں مختصر لفظوں میں بیان کرتا ہوں ترجمے میں۔ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ جو رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ اسے اس سے سیراب فرمائے گا، اس نہر رجب جنت والی سے۔ اور یہ ترجیب سے مشتق ہے، یعنی تعظیم کرنا۔ مکاشفت القلوب صفحہ 301 میں اس کا ہے۔ اسی طرح العصب، تیز بہاؤ اور روانی، ان معنوں میں کہ اس ماہ میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کے دریا کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور دریائے نور کا بہاؤ تیز ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوارات کے فیضان پڑتے ہیں، اور انسان حرمت والے مہینے میں سے، کیونکہ یہ ایک ہے، یہ 4 حرمت والے جو اللہ نے 12 میں سے 4، 12 میں سے 4، 33% حرمت والے مہینے بنائے، کہ کفار بھی اس میں جنگ کی بات نہیں کیا کرتے تھے جب تک، اور مسلمانوں کے لیے بھی ممانعت ہے، جب تک کہ ظالم کوئی آپ پہ حملہ آور نہ ہو جائے، کوئی وقت کا فرعون یا یزید آپ پہ حملہ آور نہ ہو، تو آپ نے اس کی حرمت کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور مکاشفت القلوب ہی میں سے صفحہ 301 پہ ہی ہے کہ رجب میں 3 حروف ہیں۔ رے رحمت الہی کے لیے ہے، جیم جرم ہے جو بندے کا ہوتا ہے، گناہ ہے، جرم ہے، اور بے جو ہے بر ہے، نیکی ہے، احسان ہے۔ تو رائے لکھی ہے گویا رجب جو ہے اس میں رے اور بے کے درمیان جیم، گویا رحمت الہی فرماتی ہے میرے بندے کو میری رحمت اور بلائی کے درمیان، یعنی بے اور رے کے درمیان اس کے جرم کو، آسی کو چھپا دو، یعنی ایک طرف رحمت گھیر لے، دوسری طرف نیکی آ جائے، اور اللہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دے، تو جرم اس کے معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ مختلف آ رہا ہے۔ بہرحال معراج پہ ہم نے پہلے بات چونکہ کی ہوئی ہے، شب معراج النبوی اور زمان، علامہ اقبال کا فلسفہ زمان، حکمت زمان، اس پہ تفصیل سے بات ایک پروگرام میں کی، پھر اگلے پروگرام میں، اور واصف علی واسف رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی شب معراج کے اندر ہم نے کیا تھا 27ویں کو۔ تو اس میں 24ویں فتح خیبر کی ہے، 24 رجب۔ اس کے علاوہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت بھی اسی میں ہے، اور دیگر مشہور معروف اولیاء عظام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتے ہیں روحانی سلاسل میں، ان کا بھی عرس ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سجری رحمہ اللہ کا عرس بھی اسی مہینے میں ہے۔ ائمہ جو مشہور ہیں اہل بیت کے، ان میں سے بھی اکثریت کا تعلق اسی مہینے سے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت علی کا اللہ کے حکم سے انتخاب ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، یعنی اہل بیت کا خصوصی یہ رجب میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے 24 جو رجب ہے فتح خیبر، اس کا بہت زیادہ ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوئیں اسلامی تاریخ میں؟ اللہ تعالیٰ نے جو برکت دی ہے، جو معاملات سارے کلیئر ہوئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو میں اختصار سے پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسا کہ فرمایا، ہم نے مطلب قرآن کی وجہ سے اسلام کی فتوحات ہے۔ خیبر فتح ہوا تو مقصد قرآن حکیم کی تکبیر کا، اللہ اکبر کا نفاذ تھا معاشرے میں، اس کے لیے قربانیاں دی۔ بدر سے شروع کیا، میدان سجایا، اور خیبر پہ جا کے یہود و نصارہ کفار سے شروع کیا بدر میں، اور خیبر میں در خیبر اکھاڑ پھینکا۔ اس پہ ہم الگ سے کلام اقبال کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی اللہ نے توفیق دی تو بات کریں گے۔ اس وقت فوکس ٹو دا منازل قرآن، منزل و منزل۔ 7ویں منزل میں ہم نے بات کی تھی سورہ قاف، سورہ قاف، قاف دونوں تولا، کینچی والا، قرآن والا۔ قاف سے ون ناس تک 65 سوراز ہیں، 65 سوراز ہیں، اور یہ پارہ نمبر 26 سے 30 ہے، منزل ہفتم۔ اس پہ ہم نے
ایک پروگرام کیا. پھر ہم نے حوامیم کے حوالے سے سورہ صافات اور حجرات منزل جو سادس ہے، منزل سادس ششوں چھٹی منزل، الصافات سے الحجرات تک 13 صورتیں، پارہ نمبر 23 سے 26 تک. پھر ہم نے بات کی منزل الخامس کی، سورہ الشعراء سے شاعر، شعراء سے یاسین تک 11 صورتیں ہیں، پارہ نمبر 19 سے 23. پھر ہم نے بات کی، ڈاکٹر طاہر حمید ترونی صاحب آئے ہوئے تھے اور خواجہ عبدالرحمان چودھری رحم اللہ سے خصوصی انٹرویو ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب ہمارے میزبان نے کیا. اس کے آخری حصے میں نے اختصار کے ساتھ 19-20 منٹ میں جو یہ چوتھی منزل رابع ہے، چہارم منزل چہارم، فارسی میں چہارم منزل رابع جو ہے، اس پہ بات کی تھی مختصر کہ یہ سورہ بنی اسرائیل سے سورہ الفرقان، سورہ بنی اسرائیل سے سورہ الفرقان تک پر مشتمل ہے، اور اس میں 9 صورتیں، اور یہ پارہ نمبر 15 سے 19 میں ہے. اسی طرح ہم نے تھرڈ منزل آف قرآن عنوان لگا ہوا ہے، اور اقبال ڈے کا حوالہ بھی آ گیا تھا، یوم اقبال تھا. آج بھی آپ دیکھیں تو یہ قرآن اور اقبال ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کی جو مجموعہ ہے، کہ اقبال کا جتنا کلام ہے، شاعری میں، نظم میں، نثر میں، مقالات ہیں، خطبات ہیں، تحریریں ہیں، سب میں ہر چیز کے حوالے کے ساتھ قرآن حکیم کا حوالہ، احادیث نبویہ کا حوالہ، گویا مطلوع اور غیر مطلوع وحی کا حوالہ، الہام کا حوالہ، ریویلڈ جو اللہ کی گائیڈنس ہے اس کا حوالہ دے کے انہوں نے یہ کتاب مرتب کی. اس لیے میں ایسے پریفرنس میں رکھتا ہوں. اور سب سے اوپر تو بہرحال اللہ کا کلام قرآن حکیم ہی ہے. یہاں یہ بتاتا چلوں کہ قرآن آسان تحریک کے نام سے یہ جو قرآن حکیم چھاپا ہے انہوں نے، اس میں مختلف کلرز ہیں، تو یہ بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. قرآن آسان تحریک لاہور، تو یہ گھروں میں ہونا چاہیے بچوں کے لیے، تدریس کے لیے، تعلیم کے لیے. قرآن آسان تحریک والا، جیسا رنگین عبارت میں ہے ویسے ہی اردو ترجمہ ہے، یہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اس کا کلر کا ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہا تھا پروگرام سے پہلے، تو اس کا اپنا ایک اثرات ہوتے ہیں ہمارے کلام اور ہمارے رنگ. جیسے آپ مکہ مدینہ میں جاتے ہیں، جب بغداد شریف جاتے ہیں، یا آپ بزرگان دین کے حوالے سے جیسے سید علی بن عثمان حجویری رحم اللہ کے مزار پہ، ہر ایک پہ انوارات الہیہ کا ایک الگ شان ہے. ہر زمان میں، ہر مکان میں اللہ کی الگ شان ہے. اور اس پہ ہم نے جب بات آغاز ہوا تھا منزل جو ہماری سابع تھی، 7ویں منزل قاف سے والناس تک، تو قہاریوں، غفاریوں، قدوسی و جبروت سے ہم نے آغاز کیا تھا. اس اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. ہمارے تمام اساتذہ، روحانی گائیڈ، مرشدان گرامی قدر جو زندہ ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو پردہ فرما گئے ہیں اگلے جہانوں میں، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت عطا کرے. یہ سب سے بڑی دعا ہے. یہ جنت فردوس برین اور اس کے اعلیٰ درجات جہاں رفاقت ہوگی، جہاں لوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے، ہماری موت آسان کرے، ہماری موت کی سختیوں کو آسان کرے، اور ہماری زندگیوں میں برکتیں دے اور اس میں آسانیاں دے. دنیا میں مشکلات سے گزر جانا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تمام انبیاء کا ذکر ہے، اس میں ایوب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اس میں آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کا تذکرہ بھی ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن منزل بہ منزل معرفت کی باتوں میں. ہمارا انداز ذرا جدا گانا ہے.
اس قرآن حکیم میں حضرت یونس علیہ السلام کا بستی سے نکل جانے کا تذکرہ بھی ہے، مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا تذکرہ بھی ہے، آیت کریمہ کے پڑھنے کا تذکرہ بھی ہے۔ اور اسی کلام الہی میں اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی یہ کہنے سے، نہ کہتا تو قیامت تک نہ نکلتا، جس طرح ہم نے یونس کو نجات دی، جو بھی یہ پڑھے گا، جو بھی یہ کہے گا، جو بھی یہ مانے گا، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے الفاظ میں کہ جو بھی کہے آئی ایم سوری لارڈ، آئی ایم سوری، آئی واز رانگ، آئی ایم سوری، یو آر گریٹ، بس یہ تین تو باتیں ہیں۔ اور یہ پروفیسر صاحب کا یہ جو ڈائلاگ ہے، یہ 3 ایڈیٹس میں ڈائلاگ لکھنے والے نے بھی اس کو ملتا جلتا اسی مفہوم میں استعمال کیا ہے، انہوں نے کسی اور معنی میں کیا ہے، لیکن پروفیسر صاحب جس جمالیاتی انداز میں بات کرتے ہیں، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر صاحب کے نے خود اقرار کیا تھا زندگی میں کہ یار میں مروں گا تو میں مطمئن ہوں گا میرے بعد کوئی ایتھیٹیکل سینس میں بات کرنے والا ہے پاکستان میں، پروفیسر صاحب کے حوالے سے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں یونس علیہ السلام کی بستی میں جو عذاب بھیجا جانا تھا، قوم نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا تو وہ ٹل گیا۔ آج سورہ توبہ ہے، آخری سیکنڈ منزل کے آخر میں، اس میں بھی توبہ قبول ہوئی، اس میں بھی توبہ قبول ہوئی تھی، لیکن پیغمبر بھی ہوں، اللہ کے بندے عبد و رسول ہو، کیا زندگی میں مشکلات نہیں آئی؟ کیا لوگوں نے تانے نہیں دیے؟ آج کا میڈیا ہوتا تو کہتا یہودی سے قرضہ لے لیا، زرا بیچ کے کھانا لے لیا۔ آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو ان معنوں میں ہم قرآن سے دور ہیں، ہم رحمان سے دور ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو ہیں، دل سے ہم 3 سٹیجز جو شعب ایمان ہے، یہ جو حدیث کا جو اس مجموعے میں رجب کی بات ہوئی ہے، رجب المرجب کی بات ہوئی ہے، جس برکتوں والی ہائٹس کی ہم آراف کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی بلندیوں کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی نہروں کی بات کرتے ہیں اور خواہشیں رکھتے ہیں، وہ کس کو ملیں گی؟ مزمل کو پڑھیے، مدثر کو پڑھیے، پھر قرآن حکیم منزل ب منزل وہاں اٹیچ کرتے جائیے ان الفاظ کے ساتھ، کون سے مقطعات کا کہاں جا کے لنکیج ہوتا ہے اس کتاب میں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جو وہاں کتاب ہے اور یہاں آپ کے سامنے کتابی شکل میں ہے۔ کتاب اللہ ان کورس کو کہتے ہیں جو اس نے مقرر فرمائے، اور وہ اس مقدس جہان ہے، اس مقدس جگہ پہ، وہاں سے پھر قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوا ہے۔ ہم نے اس پہ بات کی، بہرحال بات ہو رہی تھی کہ آج کا مسلمان مصائب اور مشکلات کو دیکھے، شیب ابی طالب کو دیکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمیوں کو دیکھے، اس پہ قرآن نے خود بات نہیں کی۔ آج کی مشکلات کو دیکھے، مالی مسائل کو دیکھے، اپیل کو دیکھے کہ اللہ کو قرض دو، اللہ کہتے ہیں قرض دو، تو مالداروں نے کیسے مذاق اڑایا اور کس طرح سورہ مزمل اور مدثر ابتدائی دور سے ہی کھچائی کی اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کی، اور ان کے سر کیسے تن سے جدا ہوئے بدر میں۔ اور بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے، منزل ب منزل ذرا آسانی ہو جائے گی۔ ہم صرف قرات کی بات نہیں کر رہے، اقبال تو فرماتے صرف قرات کرو، قلب سے نسبت محمدی کا پیدا ہو جانا بعید نہیں ہے، قلب محمدی کی نسبت پیدا ہو جائے گی، محمدی نسبت قلب میں پیدا ہو جائے گی، قرآن حکیم صرف پڑھ لینا اور ترجمہ نہ جاننے سے۔ اور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس پہ اپنے سالکین کی جب تربیت فرماتے ہیں، میں ابھی مختلف ہم سب کو سنتے رہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، مکینکوں اور پلمبروں سے لے کے ٹیکنیشنوں سے لے کے ٹاپ کے جو انٹلیکچوئل ہیں ہم ان تک سبھی کو کوشش کرتے ہیں، جو اللہ چاہتا ہے علم نافع عطا کرے، اللہ تعالیٰ باقی سے بچا کے رکھے، خیر عطا کرے، برکت عطا کرے، غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، ریاکاری اور شرک سے بچائے، کہ ریاکاری سب سے بڑا شرک ہے۔ اس قرآن حکیم میں سورہ کہف میں جو اسرار و رموز ہے، اللہ ان کی معرفت ہمیں عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو یقیناً اسے آسان کر دیا ہے، کوئی سمجھنے کی کوشش کرنے والا؟ تو ڈاکٹر قادری صاحب فرماتے ہیں آپ جب جنتوں کا ذکر کریں قرآن تو کھو جائیں خیالات۔ التفکر والاعتبار فرماتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، غار ہرا کی تنہائیوں میں
محمد رسول اللہ وہ التفکر والاعتبار والا مراقبہ کر رہے تھے، کھلی آنکھوں سے غور کائنات پہ، بلندیوں سے، کوہ فاران کی بلندیوں سے قوم کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا کر رہی ہے قوم، کیا ہو رہا ہے، 365 خدا بنا لی ہیں انہوں نے الہ کے مقابلے میں، پروردگار کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں، کیا کر لیا انہوں نے۔ وہاں پہ پھر انہی تنہائیوں میں، اسی غار حرا میں، جب اقبال کہتے ہیں، جب صوفی کہتا ہے، جب رومی کہتا ہے، جب غزالی کہتا ہے کہ اپنے دل کے غار حرا میں اتر، اپنے دل کے غار حرا میں، اپنے قلب کے غار حرا میں اتر، انر سیلف، انر میں ہے ڈائمنشن۔ شیخ اکبر کہتے ہیں میں نے دوسرے عالموں کی سیر کی اور جو باتیں بتائیں وہ آج ڈسکوریز میں آ رہی ہیں، جن کی باتیں، جن اشیاء کی، جن عالموں کی ہیں، وہ آج ان کے امکانات سائنس کو کوانٹم لیول پہ پتہ چل رہے ہیں۔ شیخ اکبر نے اس کوانٹم کوانٹائز ورلڈ سے پیچھے ایک اور جو 11 ڈائمنشن کی بات ہے، اس سے بھی ٹاپ پہ، اس کے بیک گراؤنڈ میں جہاں سے جنم لیتے ہیں مراتب، جہاں سے نزول ہوتا ہے، اسینڈنگ ڈسینڈنگ کی ساری بات ہے۔ تو اسینڈنگ جو ہے یہ معراج ہے، ڈسینڈنگ قوم کی طرف واپس آنا، قوم کو جگانا، حکیم الامت بن جانا۔ آپ میں سے ہر بندہ، اور پروفیسر صاحب کے الفاظ میں محمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں بخدا ایک لمحے میں پوری امت مسلمہ اللہ کی ولی بن سکتی ہے، اولیاء بن سکتے ہیں ایک لمحے میں، اللہ کو ٹاپ پرائرٹی مان لیں اور ظالم اور جبر کے نظام سے چھٹکارا پا لیں۔ اپنے ذہنوں میں اللہ کو نامینل ہیڈ ایک آرگنائزیشن کا جی ایم ڈائریکٹر نہ سمجھیں، بلکہ کائنات کا خالق و مالک تصور کریں تو سارے مسئلے حل ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے اساتذہ کی تعلیم کے بعد خطابت نبوی کا انداز جلالی اپناتے ہوئے اور انداز جمالی اپناتے ہوئے، صوفیہ میں بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا جلالی انداز اور معین الدین اجمیری کا جمالی انداز، اسی طرح خواجہ نظام کا بھی معاملہ ہے، بختیار کاکی رحمہ اللہ، ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، کوئی جلال و جمال کے مظاہر، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، اللہ کے رنگوں میں سے ہے، جو جس طرف گیا۔ وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جتنی روحیں اتنے رستے اللہ کے بے شمار، ہر انسان کو رہنے مادر میں انڈیویجول ڈفرنسز کے ساتھ یکتائی کی شان توحید وحدت کے عکس کے ساتھ پیدا کیا اللہ نے ارحام مادر کے اندر، بطن مادر کے اندر، ہر ایک کو نرالی شان دی۔ اے انسان تو غور کیوں نہیں کرتا، تو سوچتا کیوں نہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ تھوڑی سی کوشش کرنا، بہرحال ہماری کوشش اللہ قبول کرے۔ ہمارے اساتذہ کی جو تعلیم تھی، ہم نے منزل بہ منزل قرآن حکیم کی بات اسی لیے کی کہ ہم توجہ دلا سکے کہ اقبالیاتی فہم، اقبال اسلامی مرکز ہو، فکر فردہ فورم ہو، یا ڈاکٹر کامران اسکر شیخ صاحب کی کوشش ہو معاشرتی برائیاں اور ان کے حل پہ کتاب لکھ کر مقالہ جو زیر طبع ہے، ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے، دام میں دل میں سکھ نے، ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کر جائیں۔ اللہ یہ اینٹیں لگانا امت کے حق میں، اس دیوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس صد باب ہے شیطنت کی حملوں کو روکنے کے لیے، جو شیطنت کی یلغار ہے اس کو روکنے کے لیے، جو شیطنت کے افکار ہیں ان حملوں کو روکنے کے لیے۔ ہم سد سکندری تو نہیں بنا سکے، ہم یہ کوششیں ٹوٹی پھوٹی کر سکتے ہیں۔ 4 اینٹیں امت کی بھلائی کے لیے لگ جائیں، یہ 4 اینٹیں لگ جائیں، اللہ انہیں قبول کر لے، بس ہماری بات بن جائے گی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نوٹس میں آ جائے، یہ بھی لگے ہوئے ہیں پاکستان سے آئرلینڈ میں بیٹھ کے، یہ بھی کچھ کوشش انہوں نے کی تھی، جزاک اللہ۔ وہ جناح صاحب کا پروفیسر صاحب ہری پور میں بھی آئے تھے 1995-96 میں، جب بہت زیادہ انٹروڈیوس ہوا، مفتی صاحب نے تلاش میں ذکر کیا، پھر مفتی صاحب نے ہمیں بھی بھیجا، پھر ہمارا رابطہ ہوا، پھر پورا پاکستان میں وہ پروفیسر صاحب کا چھپا ہوا مقطعات کا جو علم تھا، ہر وقت اسی پہ بات ہوتی رہی 2010 تک، اور جب تک اس پہ بات ہوتی رہی ہم شہد کی مکھیوں کی طرح اس شہد کے چھتے کے ساتھ چمٹے رہے۔
پھر دیگر مسائل اور دیگر معاملات ملکی اور ان پہ اور صحت کے مسائل، وہ جب معاملات شروع ہم ذرا پیچھے ہٹ کے کہ دوسرے لوگوں کو موقع ملے وہ بھی علم حاصل کریں، وہ بھی جانیں کہ ہر بندے کو دن میں آنے والے سینکڑوں ہزاروں بندوں کو کس طرح نام سن کے بتا دیتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ اسرار المقطعات کی ڈیمانسٹریشن ہے جو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے علاوہ کسی بندے کے ہاں یہ بندے کے ساتھ سائیکولوجیکل لیول پہ بات کرنا اور انڈیویجول ڈفرینسز کو مد نظر رکھ کے بات کرنا یہ کسی کے ہاں بالعموم پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ بدیع کا، اس میں بدیع کا ایک بدعت کا عجیب شاہکار پروفیسر ہے۔ بدیع السماوات والارض یا بدیع یا بدیع یا بدیع، یہ ڈاکٹر طاولہ خان قادری صاحب جو امام جلوی رحمہ اللہ صاحب اسرار المقطعات کتاب، اسرار المقطعات کتاب صاحب اسرار المقطعات امام جلوی رحمہ اللہ نے لکھی، اور کیا عجیب شان ہوگی جب پاکستان بن رہا تھا اور جب پاکستان کے ابتدائی دن تھے، یہ نوزائیدہ ریاست تھی۔ امام جلوی جو بظاہر لوگوں کو برا بھلا کہہ کے بھگا دیتا تھا، اس کی کٹیا میں 5 PhD بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر صاحب ایک PhD ان میں سے میں تذکرہ کروں، ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری VC ایگریکلچر یونیورسٹی، فرسٹ PhD آف ایگریکلچر جینیٹکس ان پاکستان، اور پاکستان میں بہت کچھ کیا ہے فضل حق کے ساتھ، گورنر کے ساتھ، مطلب پورا سیمسٹر سسٹم پاکستان میں رائج کیا۔ میں ایک کی بات کرتا ہوں اور وہ صرف تھا اقبال علیم، میتھمیٹکس میں ڈاکٹریٹ امام جلوی کے قدموں میں بیٹھا ہے، اور 5 PhD اس کے ساتھ اس سمیت بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا منظر ہوگا کہ وہاں اسرار المقطعات کی قرآن حکیم کی منزلوں میں کون کون سے مقطعات استعمال ہوئے، یہ علم کیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قول سے اسرار المقطعات کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر کتاب کا ایک سر ہوتا ہے، راز ہوتا ہے، اور اللہ کی کتاب کا راز مقطعات ہے۔ اللہ کی کتاب کا راز مقطعات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور امام جلوی اور ڈاکٹر عطا اللہ خان جلوی قادری اور پشاور میں جوہر بھائی پچھلے پروگراموں میں ذکر ہوا، اور مرجان علی صاحب اور دیگر احباب، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قربتوں سے نوازے اور ان علوم سے آگاہ فرمائے اور خیر ان کی نہریں بہائے، رجب میں رجب کی نہروں کا فیض ملے، اور دیگر نہریں بھی جو آسمانوں سے زمینوں پہ آ رہی ہیں، اور جو پانی اللہ ان کی برکتوں سے نوازے۔ وہ بندہ آج اسرار المقطعات میں اللہ کی جانب سے خیال آیا کہ اس کا تذکرہ کریں۔ وہ اقبال علیم صاحب سکھ تھے، ڈاکٹر صاحب کی روایات کے مطابق انہیں منع کیا تھا امام جلوی سرکار نے جلوانا میں۔ ان کے صاحبزادہ صاحب ٹی وی پروگراموں میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب جو ہمارے فاؤنڈر چیف آرگنائزر فکر فردا فورم کے ہیں، ان کے ساتھ پروگراموں میں غازی صاحب کے ساتھ آتے رہے، ان کا تذکرہ بعد میں کریں گے۔ فی الوقت یہ جو اقبال صاحب ہیں، علیم صاحب، وہ جنازے کی ویب سائٹ سے اس کا ڈیٹا بھی مرجان علی صاحب نے پشاور سے مجھے دیا تھا۔ اس وقت پروگرام میں چونکہ اچانک آیا تو وہ نہیں ہے، میں ان کی پوری ڈیٹیل پیش کرتا، اختصار سے پیش کرتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم اور اسرار المقطعات اور پروفیسر احمد رفیق اختر کا ایک جداگانہ انداز اور اقبال کا ایک جداگانہ انداز، ہم نے بات کی ہے نا کہ اللہ نے ہر جو رحم مادر میں وجود کو تشکیل دیا، اس کی تقدیر الگ الگ لکھی، انڈیویجول ڈفرینسز، انفرادی اختلافات، ہر پھول کی خوشبو الگ، ہر پھول کا رنگ جدا گانا، جدا جدا، ہر پھل کا ذائقہ الگ، خوشبو الگ، یعنی ہر پہلو سے اگر ہم تذکرہ کرتے چلے جائیں، سینسز کی فارم میں ہم ذکر کرتے جائیں، 5 سینسز کی بات کریں، اس کے بعد روحانی سینسز کی بات کریں، ہر ڈائمینشن میں، ہر سینس میں ان اولیاء میں کوئی نان سینس نہیں، ہر سینس میں ایک سپیریئر سینس کا دروازہ کھلتا ہے، ہر صحابی دروازہ ہے، ہر صحابی علم کا دروازہ، اور باب العلم
جو شہر کا بڑا، وہ ایک تخصیص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اگر بلڈنگ کی مثال حضور نے جب فرمائی تو ایک تعریف کا، ایک ایکنالجمنٹ کا، ایک گریٹیٹیوڈ کا ایک الگ ایک سما ہے کہ پھر عبارت کے بہت سارے حصے اصحاب رسول سے بات ہو رہی ہے، جڑ کے رہو اہل بیت اور قرآن سے اور فالو کرو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، ہم قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ اقبال علیم امریکہ چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ اسرار المقطعات کی باتیں کرتا ہے، وہاں سے یہودی سیکھنے کے لیے ڈائلاگ میں چلے آتے ہیں، پھر یہودی بی بی سی لندن میں چلے جاتے ہیں 70s میں، پھر وہ اپنے اسرار المقطعات اپنے تورا میں سے اس پہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ ہی تو ہے، ہاتھوں کے اشارے، یہ سارے عبرانی کے حروف، ہبریوں کے جتنے حروف ہیں، یہ ہاتھ کا اس طرح کلائی کا اشارہ ہی تو ہے۔ یہاں پہ یہ اشارہ جو رومی کے ورلنگ درویش کرتے ہیں، اللہ کی جانب سے دائیں ہاتھ میں انرجیز کو لینا اور یہ سب کو ٹرانسمٹ، کاسمالوجی کو ہیل کرنا، جس کو ابھی طرح طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، ہیل کرنا، جب کائنات میں اللہ کے نظام کے نفاذ کی بات کرنا، یہ ورلنگ درویش کا یہ جو سٹائل ہے، یہ جو گھومنا ہے، یہ کائنات کو گھما کے رکھ دیتا ہے، یہ جو گھومنا ہے یہ آپ کی ذات اور کائنات دونوں کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ یہ گھومنا بڑا عجیب ہے، یہ گھومنا وہ گھومنا ہے جو طواف میں آپ گھومتے ہیں تو گھڑی جو ہے وہ کلاک وائز ہم لفظ بولتے ہیں، طواف اینٹی کلاک وائز ہے، پیچھے کی طرف ایام کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اقبال علیم صاحب سے بی بی سی لندن میں پروجیکٹ یہودیوں نے سٹارٹ کر دیا۔ میں نے جب یوٹیوب سٹارٹ ہوا تو اس کو دیکھنا اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب دیکھا میں کہا دیکھو یار، وہاں سے 70s میں پاکستان تک بات پہنچی، پھر مسلمانوں میں اللہ نے جواب کے لیے بندہ کھڑا کر دیا۔ آج ہزاروں سینکڑوں بندے اگر اس علم کے شعبے پہ کام کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا توجہ دے رہے ہیں یا تفسیر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا تشکیل کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، ری کنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اقبال نے ریلیجس تھاٹ کو واضح کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ ریلیجس تھاٹ سے مراد تصوف روحانیت ہے، مگر جو ہوتی تھی وہ نہیں رہی۔ دکانیں تو ہیں، اقبال نے فرمایا لاہور میں بے شمار، وہ متاع عزیز نہیں ملتی، وہ متاع گم گشتہ نہیں ملتی جو کبھی ملا کرتی تھی۔ اور پھر اقبال نے اسی ریکنسٹرکشن میں فرمایا کہ آج کے دور میں ہمیں نام لیتے ہوئے بھی لوگ شرم محسوس کرتے، تصوف کا یہ حال کر دیا ہے، خانقاہیں دکانیں بن جائیں جب۔ پھر اقبال کا بہت سے لوگ کہتے ہیں اقبال نے کیا کیا، اقبال نے یہ جتنے، آج وقت نہیں ہے، یہ میں نے آج رات ہی کو یہ مختلف پیپرز یہ دیے ہیں کہ یہ کروں گا، لیکن آج وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کریں گے اللہ نے چاہا۔ یہ جتنے چیزیں ہیں اس میں نوٹس بھی لکھے ہوئے، یعنی میں آپ کو دکھا بھی دوں، بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے اپنے عزیزوں دوستوں تک بات پہنچانے کے لیے۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے معاشرتی مسائل امت مسلمہ کے اور انسانوں کے آج کے اگر لکھے ہیں اور 350 صفحات اور وہ چھپ کے آ جائے گا، اسی طرح ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں پیش کرے، کچھ نہ کچھ بات واضح ہو۔ اب یہ مختلف چیزیں ہیں، مختلف اوقات میں سامنے آ جائیں گی۔ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اقبال نے جو یہ مختلف باتیں کی کیوں کی ہیں، یہ باقی مرید ہے، صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا اکادمی والا۔ اب بات خود ہی میرے کہے بغیر ہی سمجھ میں آ گئی ہے، تو یہ ساری انشاءاللہ باتیں کریں گے۔ یہ اصلی فقر کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے جب وقت برابر آیا۔ اسرار المقطعات کے بعد ڈیٹیلز کی بات آئے گی۔ یہ تقدیر ماخوذ از شیخ اکبر ابلیس و یزداں تقدیر، پیج 559۔ اس کو ڈھونڈنے میں میری مطلب ماخوذ از کا بریکٹ نہیں مل رہا تھا، اللہ کی شان فجر کے بعد ملا، پوری رات میں نے اس کو انگوٹھا میرا بھی، وہ شباز شریف صاحب گئے تھے ایسے کر کے وہ لگا کے، تو میں بھی ایسے کرتا رہا اور یہ پورا بالآخر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ مل گیا۔
مجھے تسلی ہوئی، میں ڈاکٹر صاحب سے رات کو ہم نے پروگرام پوسٹپون کر دیا تھا اپنے سامعین ناظرین کے حوالے سے بتاؤں کہ وہ چیزیں کچھ پھنس جاتی ہیں نا، وہ آپ کلیئر ہوئیں تو میں اس حوالے سے پیش کر دوں۔ اب اقبال صاحب کے حوالے سے اس پہ بات، یہ 618 پہ یہ 73، تو اس پہ بات بعد میں کریں گے، ابھی فی الحال نہیں کر رہا، دکھا رہا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں آپ کی خاطر، امت کو کچھ پہنچے۔ بہرحال یہ اس کو کلیات کو اردو فارسی کو الگ رکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے قرآن اور اقبال کے۔ اب جو بات کی تھی کہ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، تیسری منزل کی، اس میں ہم نے جو باتیں کر لی، تھرڈ منزل سورہ یونس سے النحل تک، اور یہ چونکہ یونس آیا تھا تو میں نے پھر وہ معاشرتی مسائل، مشکل حالات، تکالیف، پیغمبروں کی باقی ابھی بات ہی نہیں کی ہے، نوح علیہ السلام کی، ابھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی تو ہم نے بات ہی تفصیل سے نہیں کی، ابھی تو ہم نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی تو باتیں ہی نہیں کی، ابھی تو ہم قریب ترین مختصر اختصار کے ساتھ فوکسڈ ہیں کہ معاشرے کی تعمیر کے لیے، تعمیر شخصیت، انفرادی زندگی کا نقل ہے، بین الاقوامی، اس کے درمیان اجتماعی یعنی نیشنل لائف، قومی تعمیر، قومی نسب العین واضح کیا جائے۔ جو ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں 1947 سے، ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، سوچنا ہوگا کہ کہیں ہم مکر تو نہیں گئے، جو مکرا قرآن حکیم میں ان پہلی دوسری منزل میں اس کی ڈیٹیلز ہیں، کیا ہوا؟ ہمیں توبہ کو اپنانا ہے، سورہ توبہ دوسری منزل کا اختتام۔ یہ کتنا ہی عجیب و غریب اس کا استدلال ہے۔ منطق میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا انڈکشن ہوتی ہے، ڈیڈکشن ہوتی ہے، استقرائی عمل ہوتا ہے یا استخراجی عمل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ 2 + 2 = 4 کے ہے، تو یہ بچے کو پہلے ہی بتا دیا کہ 4 جو ہے کیسے بنتے ہیں، 2 اور 2 کو ملانے سے۔ وہ ایک ایک کر کے بھی 4 کر سکتا ہے بچہ، 4 روٹیاں، 4 بالیں، 4 کھجوریں، 4 کوئی چیز ہم نے رکھ کے 4 کتابیں، بچے کو سمجھانا ہے کہ یہ 4 ہے، یہ 2 اور 2 سے بنا ہے۔ لیکن جب نہ بتایا جائے، جیسے قرآن حکیم میں اللہ نے یہ انداز زیادہ اختیار کیا ہے، سورہ کہف والا، ہائر ڈائمنشن والا، اس میں بتایا نہیں جاتا۔ شیخ اکبر جو ہے وہ 3 باتیں کرتے ہیں کہ قرآن میں سٹائل یہ ہے اللہ کا، حروف مقطعات کے درمیان میں بھی جو چھپایا گیا، حروف میں جو مرموز ہے، اس مکتوب میں جو مرموز ہے which is secret، سیکریسی بنائی گئی ہے، سیکریٹ کیا گیا ہے، رمز دیا گیا، مرموز، رموز، مرموز، اسرار، اسرار خودی، سیکریٹس آف دا سیلف ہوڈ، سیکریٹس آف دا سیلف ہوڈ۔ اب یہاں پہ آگے میں بات کو چلاتا ہوں سورہ یونس سے النحل تک۔ اب النحل میں راز میں پچھلے ہم نے باتیں کی ہیں، اس کا تعلق ہے گہرا۔ جب اس میں کی بات کرتے ہیں شیخ اکبر رحمہ اللہ اس قرآن سے، کہ اس کا سب سے بڑا راز ہوا ہے، ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد۔ یہاں شیخ اکبر کے فیضان سے میں یہ بات بھی کرتا چلوں کہ امت مسلمہ کے عاملین تو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں آج کل، اصل اصحاب اور رسول کا طریقہ اس سے الگ تھا، مختلف تھا۔ جیسے حسنین ہیکل صاحب کی بات کی، وہ 5 کتابیں اس نابینا کی پڑھنی ہوں گی جس نے اسلام ہمیں بتایا ہے کہ سوسائٹی میں کیا تھا، کلچر کیا تھا۔ جب ازواج النبی علیہ السلام جو ہے وہ جاتی تھی اور پانی بھرتی تھی، اور جب رفع حاجت کے لیے لوگ جاتے تھے تو نظام کیا تھا اس معاشرت کا، پردے اور حیا کا نظام کیا تھا۔ اور آج ہمیں مولانا صاحب کیا اسلام بتاتے ہیں، کیسے حضرت عمر ان شہروں میں نظام کو مربوط کر رہے تھے، یہاں سے ربط و ضبط، نظم و ضبط مقطعات سے لیا کہ یہ کتاب ہے، دوسرے لفظوں میں کوڈز ہیں ڈسپلن کے۔ آپ نے نہیں پی پی سی پاکستان پینل کوڈ، کریمنل کوڈ، مختلف کورس ہوتے ہیں نا، مجموعے ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں۔ ضابطہ مجموعہ تعزیرات ہند، تعزیرات کا ضابطہ، دیوانی ضابطہ، یہ قرآن انسانی ضابطہ، اس کا موضوع انسان ہے، تو یہ انسانی ضابطہ ہے۔ تو یہاں سورہ یونس اور النحل
اس تک 7 صورتیں ہیں، اور یہ پارہ نمبر 11 سے 15 میں ہے، پارہ نمبر 11 سے 15، 11 to 15 تیسری منزل۔ اب آتے ہیں آج کی دوسری منزل کی طرف، تمام ریکیپ کرنے کے بعد سورہ مائدہ سے توبہ، سورہ مائدہ سے توبہ 5 صورتیں ہیں دوسری منزل میں، اور یہ پارہ نمبر 6 سے 11 میں ہے، پارہ نمبر 6 to 11، 6 سے 11۔ اور پہلی منزل البقرہ ٹو النساء، البقرہ، آل عمران، آل عمران، النساء، 3 صورتیں، اور کچھ مختلف آ رہا ہے، کچھ فاتحہ کو سب کا اوپنر کہتے ہیں کہ ہر نماز کی طرح یہ فرض و واجب کی حیثیت رکھتی ہے، بسم اللہ کے ساتھ ملا کر فاتحہ ہر، لیکن یہ ہے کہ اس کو شامل بھی کر لیں تو یہ 4 ہے۔ اور پہلی منزل میں الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، آل عمران، النساء، اور یہ پارہ نمبر 1 سے 6، پارہ نمبر 1 سے 6۔ جی پارہ نمبر 1 سے 6 منزل بمنزل قرآن حکیم ہم نے بات کی، پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، جب اللہ نے توفیق دی تفصیل سے بات ہوتی رہے گی۔ اس وقت جو ہے پہلی منزل الفاتحہ، البقرہ، آل عمران اور النساء، بات واضح ہو گئی۔ اب ہم نے چلنا ہے آگے، دوسری منزل میں ہم جی سورہ النساء چوتھا سورہ ہے، سورہ المائدہ 5واں سورہ ہے، سورہ الانعام 6واں سورہ ہے، سورہ الاعراف 7واں سورہ ہے، سورہ الانفال جو ہے انفال مال غنیمت پہ سے متعلق 8واں سورہ ہے، اور سورہ توبہ ریپینٹنس 9واں سورہ ہے۔ ہم نے پہلے جو بات کی تھی وہ سورہ یونس سے شروع ہوئی تھی، اور سورہ یونس کا حوالہ آج بھی اللہ اپنے مقبول بندوں کا، محبوب بندوں کا حوالہ دے کے تو باتیں کرتا ہے۔ تو ہم نے اس وقت جو ہے جو بات کرنی ہے وہ الفاتحہ میں آپ دیکھیے ہر نماز کے لیے اس کے بغیر نماز ہی نہیں۔ سورہ بقرہ اس پہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو شیخ اکبر رحم اللہ نے کہ جو متقی ہوگا گویا وہ سمجھ پائے گا، ہدایت چونکہ متقین کے لیے ہے، تو علم والا ہدایت والا ہوتا ہے۔ علم والا کون ہوتا ہے؟ جو الحمدللہ رب العالمین کی تقاضوں کو نبھاتا ہے۔ جو ایاک نعبد، عالم بالا نون کے اوپر والا جو عالم امر ہے اس کو سمجھ لے، اس کے احکامات کو اڈاپٹ کرنے کے قابل ہو جائے، اور وہ ورلنگ درویش والا تو یہی بات پھر دینے کے قابل ہو جائے۔ نون جو ہے مرقوم چیزیں، مرموز چیزیں، اوپر والی مرموز ہیں، مقطعات اوپر والی مرموز ہیں۔ جیسے پروفیسر اس کو بیسک کہتے ہیں، لائبریری کی کیٹالاگنگ ہوتی ہے، اور حروف مقطعات کیٹالاگز ہیں، اس سے آپ کتابوں کے دفتروں تک پہنچتے ہیں، صورتوں تک پہنچتے ہیں، آیتوں تک پہنچتے ہیں، منزلوں تک پہنچتے ہیں۔ قرآن حکیم کی کتاب کی حکمت کو، جو اوپر کتاب ہے یہاں اس کا جو کوڈ ہے وہ الفرقان کے طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں، ان کوڈز کو اپلائی کرتے ہیں، یہاں سے اللہ سے دست سوال دراز کیا، اور یہاں سے عطا کیا، دینے والا ہاتھ، دینے والا، دینے والا، اور جب اللہ سعادت دیتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی دینے والا دینا، لیکن یہ رائٹ سے لینا اللہ سے خاموشی سے اور دینا، اس کو نہ پتہ چلے، یہ بھی ایک راز ہے۔
شرع کا بتا دیا، تو اس میں اگر ترغیب کی نیت ہوگی اور ریاکاری وصلاۃ ساؤن والا معاملہ نہ ہوا تو پھر ہدایت ہے، پھر ترغیب دینے کے لیے جائز۔ تو یہ دینا، اس کی اس کو خبر نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ عطا کرنا جو ہے یہ بھی اللہ اپنا عکس عطا کرتا ہے نور کا۔ بہرحال سارے انوارات ہی کی تاریخ کی ساری گیم ہے، کھیل۔ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پچھلے پروگرام میں اس پہ تمہید میں ہم بات کر چکے ہیں۔ تمہید کو سنا جائے تو آج کی بات کا، اقبال کا اور قرآن کا، اور موجودہ دور میں کیونکہ وہ حکیم الامت ہیں، انہوں نے سوئی ہوئی قوم کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ آج ہم جو کوشش کر رہے ہیں خواب غفلت سے بیدار ہونے کے بعد، ایک وعدہ کرنے کے بعد، تیسری نسل یا چوتھی آج چل رہی، وہ بھول گئی وعدوں کو کہ ہم نے وعدہ کیا کیا، بلکہ عجیب و غریب چیزیں بھی پیدا ہو گئی، نسل پیدا ہو گئی ہے، وہ امت کو لڑا رہی ہے، کوئی عجیب مخلوقات ہیں، من الجنت والناس۔ اس کے لیے میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا شیخ اکبر کی، جب قل کی بات ہوئی، ابھی پھر آ گئی ہے کہ والناس پہ ختم ہوتا ہے، تو قل کہنے سے ہے تو اس کا کوئی تعلق ہے الف لام میم، پھر ختم کرتے تو پھر فاتحہ پہ آتے ہیں، اور الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب میں جو لکھا ہے ہمارے یہ عاملین، میں کہہ رہا تھا یہ 4 قل آپ کو بتاتے ہیں، چار قل نہیں، یہ 5 قل ہے۔ سورہ الجن، یہ اپنے والے کو سکپ کرتے ہیں جس سے بیوقوف بناتے ہیں قوم کو۔ قل سورہ جن، پھر قل، اس میں ہے جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب نہیں، جو تمہارا جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی، یہ فرق والی سورہ، اس پہ اس قل پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ پھر قل ہے اخلاص والا، وہ کافروں کا کہ جو تمہارا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو جس کی تم کرتے ہو ہم نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین۔ اور جو قل هو اللہ احد ہے، اس میں النحل پہ جیسے بات ختم ہوئی تھی، ہم نے سورہ یونس سے نحل تیسری منزل پہ، تو ہو پہ، تو ہو ایک راز ہے، یعنی 5 جو 6 ہے 5 میں مکس ہو کے گم ہو جاتا ہے، ہو اس میں ہو اللہ احد، وہ جس جو معروف ہے اللہ کے نام سے، ہوا، اس میں اشارہ ذات ادھر ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، احد وہ اکیلا ہے، اللہ جس کے نام سے تم آغاز کرتے ہو اسی کے نام سے آغاز کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ استاد گرامی اس میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ کس طرح اس سے ہم سٹرونگ ہوتے ہیں، اللہ کے قلوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سورہ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مقطعات کے ساتھ آیات مقطعات کے ساتھ مل کے آئے۔ چوتھا سورہ النساء، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک شخص نفس واحدہ سے پیدا کیا، جس نے تمہیں ایک شخص نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک شخص اور نفس واحدہ سے پیدا کیا، اس پہ سوچتے الواحدہ، غور کیجیے گا، نفس الواحدہ نیچر میں یہ مؤنث ہے، اور پھر ایک شخص کہا تو وہ مذکر ہے، مؤنث مذکر میں چھپی تھی، مؤنث مذکر میں چھپی تھی، وہ پسلی کم ہوگی اس میں سے پیدا کر دیا اس کو۔ زیادہ زور نہ لگانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نساء کے بارے میں، زیادہ یہ ٹیڑھی ہے، پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی ہے فطرت میں، پیار محبت سے سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہو، چھوڑنا نہیں ہے، پھر زیادہ خرابی ہو جائے، پھر وہ ٹیڑھ پن، کندھے سے کندھا ملانے والی بات، سینہ پر سینہ والی بات غلط ہو جائے گی، پھر اس سے بچیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، العورت عورت، چھپانے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز یا چھپی ہوئی چیز، العورت عورت، پردے والی چیز پردے میں، یہ قدر ہے۔ مفتی صاحب کہتے تھے جنہوں نے نہیں کی تو وہ انہیں حجاب ہی نہیں آتا وہاں، یہ جو آج ذاکر نائک صاحب بھی کہہ رہے تھے حجاب نہیں آتا تو وہ علاج کرانے جائے، مفتی صاحب کہتے تھے یار یورپ میں تو سارے کے سارے امپورٹنٹ ہو چکے ہیں سارے، کیوں؟ پردے میں کوئی چیز نہیں رہی، تو پھر وہ ساحلوں پہ ادھر ادھر بازاروں پہ وہ ہر جگہ، تو وہ نیکڈنس کے بعد، نیوڈیٹی کے بعد کچھ نہیں رہا۔
نسل انسانی خطرے میں آ گئی ہے۔ ڈاکٹر عطا اللہ خان قادری صاحب فرماتے تھے آپ کا تو انسانوں کا ایک فریضہ زندگی میں یہ ہے کہ ری پروکریشنل فرائض کو پورا کیا جائے جو اللہ نے النساء میں سورہ 4 سورہ میں کہا ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس سے تمہیں ایک شخص نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کتنے مرد و زن زمین پر پھیلا دیے، اور پھر ساتھ ہے ان کی اولادوں والی بات، یتیموں کا حق نہ کھانا، حاجت روا رب سے ڈرو جو تمہاری حاجتیں پوری کرتا ہے، قطع معدت نہ کرنا، ارحام کے قطع سے بچنا، معدت کے صلہ رحمی جو قطع کرتا ہے، جو کاٹ کے رکھ دیتا ہے اللہ اسے کاٹ کے رکھ دے گا، جو رشتوں میں تفریق کر، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی شادیوں میں سب کو جمع کرتے ہیں، ہم اپنے دکھوں میں توقع رکھتے ہیں ہمیں دلاسا دینے کے لیے کوئی، سب دشمن بھی آگے گلے لگا لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اور معافی دے دیتا ہے، اور یہی واسف سے فرماتے، یہی پروفیسر فرماتے، جو انہوں نے مجھے کہا تھا جنوری میں، وہ یہی تھا ڈاکٹر صاحب جس کا کہہ دیا ایک نیا مشن کہ اپنی زندگیوں میں یہی معافی دیتے چلے جاؤ، معافی لینے کے اہل ہوتے چلے جاؤ۔ وہی بابا اشفاق احمد زاویہ والے، بابا نور والے، سید فضل شاہ صاحب جن کی تفسیر ام الادیان کا ہم نے 2 برس پہلے تمام پیمنٹس کر دی تھی، اور وہ ہو بھی گیا تیار، کمپوزنگ بھی ہو گئی، تیار ہو گیا، پبلیکیشن ابھی تک ادارہ ادبستان کیا کر رہا ہے، یہ لاہور والے نور والے کیا کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے، کیوں تاخیر ہو رہی ہے بار بار۔ میں نے ابھی 3 دن پہلے بھی پروفیسر طاہر نسیم صاحب نے اور میں نے تذکرہ کیا، تو یہ اپنے کام خود ہی میں نے دیکھا یہ بہت تاخیر کے شکار پروجیکٹس پہلے بھی ہوئے، تو خود ہی اگر ہم تاخیر کریں گے عقیدت مند وابستگان تو باقی لوگ کیا کریں گے۔ بہرحال ہم نے اپنا فرض جو محمد فیاض بھائی صاحب تھے، کاشان بھائی صاحب تھے، اور دیگر تنظیم العارفین کے احباب تھے، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے جتنے احباب تھے، انہوں نے بھی سب نے فنڈنگ کر کے، تو ہم دوست احباب نے اقبال اسلامی مرکز کی طرف سے اپنے والدین کے اور خاص طور پہ والدہ گرامی کے وصال کے بعد 2021 کے بعد ہم نے کوشش کی کہ ہم صدقہ جاریہ کے لیے کام کریں۔ ہم نے اپنا کام کر دیا کہ قرآن پبلش ہو، آگے وہ ادبستان والے ادارہ والے صاحب فرما رہے تھے، میں جب بات کی دوسرے پروگرام میں خود تشریف لائے تھے یہیں پہ معرفت کی باتوں میں، تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے پاس نسخہ موجود ہے سیکرٹری صاحب والا عبدالرحمان رحم اللہ کا، جو بابا جی کا لکھا ہوا ہے، ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب نے الگ چھاپا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی طرف سے چیزیں انہوں نے ایڈ کر دی تھی، کچھ اردو زبان ادب۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب کے بعد اللہ ان کے درجات بلند کرے، رخصت ہو گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، جتنے بھی پردہ فرما گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہرحال اللہ توفیق دے، ہم نے تاخیر نہیں کی، اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ تاجیل کرے، تاخیر مزید نہ کرے۔ تو یہ آن لائن پیغام تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ صلہ رحمی اور ارحام کے قطع کرنے سے بچا جائے، کہ کاٹ کے رکھ دے گا اللہ جب تم کاٹو گے اپنی خوشیوں سے، اپنے غموں سے، یا کوشش کرو گے۔ ہم نے کھلے لفظوں میں معافی کا اعلان کیا، ہم نے کھلے لفظوں سے معافی مانگی زندگی بھر، یہ ہمارا اصول ہے۔ اس ہاتھ کو ادھر کیا اور اس ہاتھ کو ادھر کیا، یہ ہمیں اقبال نے سکھایا۔ ایک اقبال ہے اس وجود کا خالق، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والا ارباب میں سے، والد گرامی اقبال، اسٹیشن ماسٹر صوفی محمد اقبال۔ اور ایک اقبال ہے کلیات اقبال والے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کے استاد، اور قرآن اور مسلمانوں کے زندہ وسائل ان کے خالق، اور اس میں جو پیغام ہے وہ قرآن کا یہی پیغام ہے کہ ہر تعلق کا ربط ہے، ضبط ہے، ہر سورہ کا، ہر مقطع کا اگلے سے 29 ٹائمز میں اس کو کہوں گا کہ ربط ہے، 29 ٹائمز ریویل، 14 حروف 29 ٹائمز اگر نازل ہوئے ہیں اور کتاب کی تشکیل کرتے ہیں، ضابطے کی تشکیل ہو رہی ہے، انسانی ضابطہ، رحمانی ضابطہ۔ اور واپس آتے ہیں کہ سورہ النساء میں لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک شخص نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی وہ جو جوڑا بنایا وہ ٹیڑھی پسلی، اگر زور زیادہ لگا ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، دوسرا سب نے فرمایا۔
تھوڑا سا لگانا ہے کہ مزید ٹیڑھا نہ ہو. تو یہ احتیاط. اور سورہ النساء میں ساری اس سے جو نسل انسانی پیدا ہوتی ہے، جو ریپروکریشنل ریپروڈکٹیو جو مقصد ہے انسانیت کا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان سے نسل انسانی جاری رہے. یورپ میں نیوڈیٹی کی وجہ سے وہ چیزیں ختم ہو گئی. آج دیکھ لیں پورا یورپ انسانوں کے بچے مانگ رہا ہے، ویزے کھول رہا ہے، بارڈرز کھول رہے ہیں، ورک ویزا کھول رہے ہیں. انسان مانگے جا رہے ہیں. اپنے نہیں پیدا کیے، دوسری قوموں نے پیدا کیے. اب برین ڈرین وہ گیم جو کہتے ہیں نا، وہ ہو رہی ہے. یہاں سے بھی لوگ جا رہے ہیں. وہ اتنے جا رہے ہیں کہ ہماری مشینیں اور پاسپورٹ 6 مہینے تاخیر کا شکار ہو گئے پاسپورٹ بنے. اتنے لوگ یہاں سے جانے تیار ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. ہماری آنے والی نسل جو ہے اس میں کمی نہ ہو جائے، پھر ہمیں نہ مانگنے پڑ جائیں کہ فلاں ملک آ جائے ویزا لے کے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے. ہم پی آر دیتے ہیں، پی آر دیتے ہیں اور ٹی آر دیتے ہیں. یہ مسائل ہوتے ہیں بعد میں جب بندے کام ہو جاتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ان دونوں سے کثیر مرد و زن زمین پر پھیلائے. پھر ساتھ ہی ذکر آتا ہے یتیم کا مال نہ کھانا، حاجت روا اللہ سے ڈرو. وہ ہے تمہارا حاجت روا. تم کہاں حاجتیں امیدیں لگائے بیٹھے ہو. ساتھ ہی کہتا ہے کہ حاجت روائی کرو، مجھے قرضہ دو. تو ساتھ ہی کہتا ہے قطع معدت اور قطع ارحام سے بچنا. اب میں تفصیل سے نہیں کہتا کہ سورہ نساء کا تعلق ہے آگے، اور اسی سورہ نساء کی یہ نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، اس کا بقرہ سے تعلق ہے. اس کا بقرہ سے تعلق ہے، اور بقرہ کا فاتحہ سے تعلق ہے، اور فاتحہ کا پھر من الجنت والناس اینڈ سے تعلق. تو یہ ایک سائیکل ہے جو کتاب کے کورس کا، اور یہ 29 جو مقطعات ہے اس کے گرد گھوم رہا ہے. آگے چلتے ہیں جی. جب النساء کی بات ہو گئی، بقرہ ہو گئی، ٹھیک ہے. عجیب نفع کی چیز جانور کی بات ہو رہی، کیٹل. اور آگے بھی اس کا ذکر ہے انعام میں بھی 6 میں. تو یہ بقرہ فائدہ دینے والی چیز، اور بقرہ کی ایک کہانی ہے اس کے اندر، جس کا نام اللہ نے تشکیل دلوایا، تشکیل دیا، کانسٹیٹیوٹ کیا، شکل دی. تشکیل ایک ہمیں شکل دی، ایک ہمارے خیالات کی بھی تشکیل ہوتی ہے. شکل دینا، تشکیل، کانسٹیٹیوٹ کرنا، کنسٹرکشن، مختلف معنوں میں، مختلف سطحوں پہ. کہیں رحم مادر کے اندر اندھیروں میں، کہیں یونس علیہ السلام اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ کے، کہیں پہاڑیوں پہ کوہ فران کی چوٹیوں پہ، کہیں دور کی چوٹیوں پہ، کہیں شجر سے آواز آتی میں تیرا رب بول. مختلف چیزیں. پھر کہیں معاشرت پہ مجرموں کو سزا دی جا رہی ہے، کہیں رزم، کہیں بزم، کہیں خلوت، کہیں جلوت، کہیں تہجد، کہیں فجر، کہیں مجمع، جمعہ، اجتماع، کہیں عیدین کا اجتماع، کہیں جنازہ، کہیں پیدائش، اذان دی جا رہی پیدائش میں، جنازہ نماز ہو رہی ہے. اینڈ اذان بھی کسی اور نے دی ہے برخوردار تیرے پیدا ہونے پر، اذان بھی کسی اور نے دی، نماز بھی کسی اور نے پڑھی. تو نے کیا کیا اے حضرت انسان؟ تو نے کیا کیا؟ غور کر، تجھے غور ہی تو کرنا ہے. 5واں سورہ المائدہ. اب یہاں دیکھو اے ایمان والو، اپنے عقود یعنی قول و قرار، وعدوں کو پورا کرو. اوفو بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو. ایفائے عہد کرو، عقد، باندھی ہوئی چیز، اس کو مت توڑ. یہ نساء کے بعد مائدہ میں یہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ تمہارے لیے چوپائے چرنے والے جانور حلال کر دیے گئے، اس میں ذکر ہے. اور پیچھے دوسرا سورہ تھا البقرہ، پھر آل عمران، پھر النساء، اور المائدہ میں کیا کہا؟ تمہارے لیے ابتدا میں اوپننگ میں بات کر دی، وعدوں کو پورا کرو. تمہارے لیے چوپائے چرنے والے جانور حلال کر دیے، بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. یتلا علیکم. اچھا، بڑے عجیب و غریب بات ہے یہاں، یتلا علیکم، جو تمہیں پڑھ کر آرڈر کوڈ سنائے گیا الکتاب میں سے. ذالک الکتاب، جو آسمانوں کی بلندیوں پہ وہاں سے لینے والے نے محمد رسول اللہ نے. یہاں جب نزول وحی ہو گیا جبریل امین کے ذریعے، وہ پھر آپ تک پہنچا دی. وہ قلب اطہر وارث ہے، اصل غار ہرا ہے وہ قلب، جس سے ہمارا کنیکشن ہو جائے تو انوارات کا کنیکشن. یہ نور جو ہے نا انسان پہ. مجادلہ پڑھیں، سورہ الدہار، سورہ انسان پڑھیں.
سورہ تغابن پڑھیں، ذالک یوم التغابن، اور اس میں آزمائش ہے تمہارے گھر والوں میں سے. پھر اللہ نے اس میں کہا گنجائش کرو، گنجائش کرو، رحم کرو، معاف کرو. بہت بار ڈائمینشن بدل بدل کے لفظ کہ ہر لیول پہ اگنور کر. آگے ساتھ ہی جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں وہ حرام ہے، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا. اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہ دوسری منزل، یہ دوسری منزل، 5واں سورہ نمبر. ابتدا اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو، قول و قرار وعدوں کو پورا کرو، اوفو بالعقود، ایفائے عہد کرو. پیچھے النساء کی بات ہے، وہ نکاح کا وعدہ پورا کرو، وہ وفا کا وعدہ پورا کرو، وہ پیار کا وعدہ پورا کرو. وہ جو جھوٹے وعدے کیے تھے، وہ جوانیوں کے وعدے، وہ جوانوں کے وعدے. اللہ نے ہر چیز کو، انسانوں کی نفسیات کو اس میں جوڑا ہے. پھر کیا تمہارے لیے چوپائے چرنے والے جانور حلال کر دیے گئے. اب یہاں بہت کسی اور ڈائمینشن میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں کون کون سے کوڈ اینڈ کنڈکٹ میں چیزیں ہیں جو حلال ہیں، تو کون کون سی ہیں بجز ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، جو جتلا علیکم جو تمہیں وارننگ کر دی گئی، اس کے علاوہ باقی حلال. یعنی وہ راستے، وہ کھیتیاں جو تمہارے لیے ہیں وہ تمہارے لیے ہیں، اور جو پڑوسی ہے اس کے لیے ہے وہ اس کے لیے ہے، وہ تمہارے لیے نہیں ہے. قوانین میں سانجھا پن عوامی مفاد کی چیزوں میں، ذاتی معاملات میں نہیں ہے. علم کو پھیلایا جا سکتا ہے، شیئر کیا جا سکتا ہے، جسم کو شیئر نہیں کیا جا سکتا. احرام کے دنوں میں پھر شکار بھی اس کو حلال نہ جاننا. جب ایک خاص ارادہ کر لو، اب یہاں حرام کا بھی مانا ہمارے نوجوان اور وہ حرمت والا سینکشن، اللہ کی طرف سے حرمت، اللہ کی طرف سے آرڈر کے تحت جس کو منع کیا وہ حرام ہے. یعنی حرام غلط معنوں میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ماننا، حرمت کو ماننا ہے، عظمت کو ماننا ہے. مسجد الحرام، حرمت والی مسجد، اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے. احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا. احرام حج میں اور کیا کیا چیزیں منع ہیں جو حلال ہو کر بھی ان کو حلال نہ جاننا. آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، یو نو ویری ویل. یہیں پہ پروفیسر احمد رفیق ہوتے سب کہتے ہیں سب کچھ جانتے ہو، پھر کریڈٹ اللہ کو دینے کے بجائے کسی اور ارے گرے نتو خیرے کو آپ دے دیتے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. آرڈر اس کا، فضیلت اس کی، فضل اس کا، کرم اس کا، رحمت اس کی، کریڈٹ ہم کسی اور کو دے دیں. یہی واسف صاحب نے کہا درجے وہ بنا اور تم نہ اس میں مداخلت کرو، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ جیسے چاہتا ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اور میں اپنی طرف سے کہتا ہوں یہ بقرآن جسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یہاں ہے اللہ جیسے چاہتا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جیسا ارادہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے حکم دیتا ہے. وہ جب چاہے تو کون فیکون کے تو کون کہہ دے تو فیکون ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن اس نے نہیں چاہا کہ تمہیں زبردستی مسلمان بنائے، تمہارے اوپر ٹھونسے. یہ ہے تمہاری ارادی قوت، یہ ہے تمہارے اختیار. اس پہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ غصے میں آ کے پی ایچ ڈی کے بعد جب واپس آئے تو غصے میں آ کے جب اسرار خودی لکھی تو کچھ ہمارے ہندی صوفیوں نے ایسی تعبیریں ان کے سامنے پیش کی. انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری تعبیروں والی خصوص میں سوائے الہاد و زندگا کے کچھ نظر نہیں آتا. یہ قرآن اور اقبال کتاب میں بھی 1118 صفحات میں، اس میں بھی وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے وہ ذکر تو کیا لیکن وضاحت نہیں ہو سکی. دوسری طرف میں نے آپ کے سامنے وہ چیز پیش کر دی کہ نظم تقدیر ماخوذ از شیخ اکبر ابن عربی رحم اللہ اور دیگر پورا کلام بھی میں اگر آپ کے سامنے رکھ دوں تو اس میں یہ باتیں بڑی واضح ہیں کہ شیخ اکبر سے استفادہ کرتے رہے ہیں، اقبال پیش کرتے رہے ہیں. کوئی غیریت نہیں تھی، کوئی دوری نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی. اقبال نے خوشی سے، لیکن جب ان لوگوں سے قلمی ہنگامہ ہوا تھا
یہ 1916 کے زمانے تک کی باتیں ہیں کہ جب جو ہندی صوفی، میں ہندو صوفی نہیں کہہ رہا، ہندو بھی کہوں تو ہندوستان کے ہندو ذاکر نائک صاحب کی طرح جو ہندی صوفی جو ہے وہ اسلام کی تعبیر شیخ اکبر کی جو کر رہے تھے، جیسے فار ایگزامپل انہوں نے اس کو وحدت نہیں کہا اور یہ اپنی تعبیریں پیش کرتے ہیں، بے عملی کی باتیں کرتے ہیں، غلامی میں تھا انگریزوں کی، اور انگریز جو ہے چاہتے تھے وہ خانقاہی نظام ان کی مرضی والا چلے، ایسے میں کوئی مہر علی پیدا ہوا جو کھڑا ہو گیا جہاد کو کینسل کرنے والے مرزے کے خلاف کھڑے ہو گئے، چھوٹے بڑے مرزے سب کو رگڑ کے رکھ دیا، اور آج تک گولڈا شریف کی پھکی چل رہی ہے، دوسروں کو دینے والے ان کو بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ایک نظام قدرت ہے، یہ ایک مکافات عمل کا نظام ہے۔ بہرحال جہاں پہ ان اللہ یحکم ما یریدو، جہاں پہ وضاحت ضروری ہے کہ ہم پہلی منزل میں الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء، اور دوسری منزل میں ہم سورہ پانچواں ہم نے المائدہ سے آغاز ہی کیا، تو اس میں تفصیل وعدہ پورا کرو، اوفو بالعقود، چرنے والے جانور حلال کیے ہیں، اور یتلا علیکم، جو من پڑھ کے تمہیں سنائے گیا حرام ہے تو ان کے پاس نہ آنا، خنزیر کو نہیں، خنزیر کو کھانا بھی نہیں ہے، اور کھاؤ گے تو وہ بن جاؤ گے عادتوں والے، اس سے بچنا ہے، وہ عادتیں نہیں پکڑنی۔ باہر کی چیز ہمارے لوگ کہتے ہیں نام لو تو 40 دن ایمان نہیں ہوتے، یہ پتہ نہیں کون سے ہمارے مدرسے جو یہ چیزیں ان کو دیتے ہیں اس طرح کی باتیں۔ بہرحال اللہ جیسے چاہتا ہے حکم دیتا ہے، احرام، مگر احرام حج میں شکار کو حلال نہ جاننا، یعنی جو حلال بھی ہیں تو وہ مطلب روزہ ہے، حلال چیزیں بھی منع ہوگی، یہ حرمت ہے، یہ حرام ہے چیزیں روزے میں نہیں کھانی، حلال بھی حرمت ہوگی، حرام ہوگی۔ مسجد الحرام اللہ نے کہہ دیا یہ مقام ہے، اور مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہماری خانقاہ والا کہتا پیر صاحب سے مصلی تو دور رہو، اس پہ شیخ نے قدم رکھ دی، اس کے قریب نہیں جانا، اس کے سائے پہ قدم نہ پڑے، وارے تمہاری محبتیں ہیں، یہ اقبال اس کے خلاف تھا۔ یہ باغی مرید جو نعت میں نے دکھائی وہ بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تفصیل کے ساتھ بات۔ اقبال نے کون سا خانقاہی نظام اور کون سا تصوف ہے جس کی مذمت اور مرمت کی، اور کون سا ہے جس کی تعریف کی؟ ریکنسٹرکشن میں تو واضح کر دیا ہم نے پہلے ہی کہ جن کو انہوں نے بدنام کر کے رکھ دیا، چاہیے وہ غزالی والا وجدان والا جس پہ پوری ریکنسٹرکشن کی عمارت رکھی ہے، چاہیے وہ وجدان کیا کہتا ہے؟ وہ وجدان کہتا ہے کہ سورہ انعام میں 6 سورہ ہے، سورہ انعام منزل ثانی کا دوسرا سورہ ہے، انعام ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیے سماوات اور عرض، سماوات اور عرض، ساتھ کا ہے اندھیرا اور روشنی بنائی، آسمان اور زمین، اندھیرا اور روشنی۔ اب جو ٹریول ناسا کی تصویریں دیکھے تو آپ کو سماوات کے سفر میں جو اندھیرے نظر آتے ہیں، اللہ کہتا اندھیرے وہاں اندھیرے، اور پھر اس کی تمثیل جب اللہ دیتے ہیں تو کافر اندھیروں میں ہے، شیطان اندھیرے کی طرف بلاتا ہے، آیت الکرسی کے بعد کیا آیتیں، اور اللہ تمہیں روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ تو زمین کو تمہارا جو مسکن ظاہری اسباب بنایا، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کا نظام ہے، دنیا آخرت کے لیے جو بو گے جہاں وہ کاٹو گے وہاں، یہ فصل جو تیار کرو گے رجب میں، یہ رجب، شعبان، رمضان، اللہ بلغنا جو لفظ فرمایا گیا، اللہ ہمیں استقامت دے اور پھر ہمیں جو ہے وہ بلاغت کے ساتھ پہنچا دے رمضان تک، برکت دے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، اس میں نصف شعبان بھی آئے گی، وہ بھی ایک فنامنا ہے، ایک جہاں سے دوسرے جہان اوپر کتاب ایک سے دوسرے میں منتقل ہوئی، پھر وہاں سے کتاب قلب اطہر محمدیہ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، پھر وہاں سے کوہ فاران کی چوٹیوں سے یہ سورج ایمان کی روشنیوں کا طلوع ہو رہا آج تک اور قیامت تک، آخری تا قیام قیامت یہ انوارات کا سمندر بہتا رہے گا، چلتا رہے گا، یہ رجب کا نیکیوں کا بہاؤ جاری رہے گا، اور جو نور والے دعا کریں گے وہ اعمال سے پالیں گے۔
اور جو وہاں پہ کہیں گے کہ رک جاؤ نور والو، ہمیں بھی تھوڑا سا اپنی روشنی میں جانے دو، تو فرشتے روکیں گے اور کہیں گے چلو پیچھے دفع ہو جاؤ، گیٹ لاسٹ، اب تم ان کے پیچھے مت جاؤ، یہ تو جنتوں کی طرف نور کے ساتھ جا رہے ہیں پل صراط سے اوپر روشنیوں میں، تم اپنا نور دنیا میں چھوڑ آئے ہو، تم نے نہیں کیا کچھ جو اللہ نے کہا تھا، ان پہ غور منزلوں پہ نہیں کیا تھا، مقطعات پہ غور نہیں کیا تھا، اعمال پہ، کوڈ پہ، کنڈکٹ پہ، ضابطوں پہ غور نہیں کیا تھا، پروسیجرز کو فالو نہیں کیا تھا۔ کوڈ کنڈکٹ بھی ہوتا ہے، پروسیجر بھی ہوتا ہے، ایگزیکیوشن بھی ہوتی ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کہتے ہیں نا جیسے الف بسم اللہ الرحمن الرحیم والے اسماء ہیں، اللہ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تو ایک جو ہے وہ یہ دنیا میں تعلقات کے اسماء ہیں، اور اوپر کیا ہے پروفیسر نے کہا تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ سماوات کے امور ثمانی ہے اللہ کیا کیا کرتا ہے، اور پھر آیت الکرسی میں وہ وضاحت بھی ہے، اور ہم نے ابھی یہ بھی سورہ آل عمران میں بھی ابتدا میں وہ آیت الکرسی والی بات یہاں بھی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آل عمران کو بس فضیلت کیوں دی، برکت کیوں دی، یہ سوچنے کے مقامات ہیں، ہم بعد ازاں اس پہ بات کریں گے، فی الحال جو ہے ہم اختصار کے ساتھ ان موضوعات کو لے رہے ہیں۔ بہرحال جی ابھی 6 میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوسری منزل کے دوسرے سورہ میں الانعام میں جانوروں کی بات، پہلی منزل میں بقرہ گائے کی بات، اب یہاں پہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیے سماوات اور ارض، اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی کافروں کی چیزیں ہیں، ان کو یہ لات ہے، یہ منات ہے، اور کوئی بی بی لات تے کوئی بی بی منات اور تے کوئی بی بی عزا، اور عرب کے ارد گرد انہوں نے پھیلا دیے تھے، ان کے سینٹر بنا لیے تھے، اور اللہ کریم نے لات، منات، عزا، ابل اور دیگر 365 جو بت تھے فتح مکہ کے دن کس طرح توڑوائے، وہ کیا شان تھی نصف الرجب کے قریب، وہ ایام 20 وہ روشن دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں پہ سوار کر کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کو کندھوں پہ سوار کر کے توڑ اللہ اکبر اللہ اکبر، کبر ہو تکبیرا، یہ ہوتی ہے تکبیر کو، اللہ اکبر کو قائم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو خاص نسبت ہے وہ انوارات کی ہے، وہ آپ کی ذات کی ہے، وہ آپ کی ذات میں روشنیوں کا جمع ہو جانا ہے، وہ آپ کے دلوں میں، آپ کے غار حرا میں روشنیوں کا ایمان کی بھر جانا ہے، یہ روشنیاں ضرور ملیں گی، بس اللہ سے طلب کیجئے، دعا کیجئے، یہی ریکنسٹریکشن آف ریلیجس تھاٹ کے اندر ہے، دعا، امکان ہے، آپ کی ہر چیز بدل سکتی ہے، تقدیر بدل سکتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا اقبال حوالہ دیتے ہیں، وہ روشنیاں مل گئی تو پھر ہر دعا سے روشنی اور امید پیدا ہوتی ہے، مایوسی ختم ہوتی ہے، شیطان تمہیں کہتا ہے مایوس ہو جاؤ، یاس پیدا کرتا ہے، صرف یاس کیا ہوتا ہے؟ وہ سال جس میں مایوسی ہو، کہتے ہیں، اور جب آپ نے جو کہتے ہیں اپنے ہماری زبان میں جو لا کھا بیٹھے سے جو ہم زندگی گزار بیٹھے ہیں، اب ہم نے نسل نو کو منتقل کرنا ہے، یہ گھریلو نظام سنبھالو، یہ معاملات سنبھالو، چلو اور اچھے طریقوں سے چلو، ہم نے نکلنا ہے ان چیزوں سے، اگر ہم الجھے رہیں گے اپنے بچپنے میں، ابھی بھی بچپنا، بڑھاپے میں خیر بچپنا آ ہی جاتا ہے، اسفل السافلین بھی ایک تعبیر اس کی جاتی ہے، اسی کی جاتی ہے، بڑھاپے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اب جب کافروں پہ تنقید اللہ کر رہا ہے سورہ انعام میں، یہ تو جو اللہ کو نہیں یاد کرتے، سوچتے سمجھتے غور و فکر نہیں کرتے، اللہ نے تو دیگر مقامات پہ کہا بھی ہے، وہ ایک مقام پہ تو یہاں تک کہ یہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بالادل، وہ ڈنگروں سے بھی پرے ہیں، کیا ہے؟ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کی سماوات اور زمین، اندھیرا اور روشنی بنائی، پیدا کیے، تخلیق کیے زمین و آسمان،
اندھیرا اور روشنی کی بات جب کی تو یہ نہیں کہا تخلیق کہتے بنائے. اب یہ کون فیکون تے کل دی گل ہے کیا بات؟ ذرا اس گل پہ غور تو کریں. کل کو پا جائیں، پاگل بنے. پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے. عزیزان من، سورہ انعام دوسری منزل کا دوسرا سورہ، اس میں جو بات کی گئی ہے اس رب کے لیے تعریف ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائے، اندھیرا اور روشنی پیدا کی. کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر کیوں ٹھہراتے ہیں؟ اس پہ طنز ہے، تنقید ہے. کیا یہ ہم پہ نہیں ہے تنقید؟ ہم زمین و آسمان کی لاجیکل پازیٹیوزم کو لے کے بیٹھے رہے، ہم منطقوں کو لے کے بیٹھے رہے، ہم ظاہری روشنی اور ظاہری اندھیرے کو لے کے بیٹھے رہے، ہم بجلیوں اور وائی فائی اور کنیکشنوں کی باتیں کرتے رہے. ہم یہ غور ہی نہ کریں کہ اس بصیرت کے نور کی بات کوانٹم لیول پہ جو شعور ہے، ذرے ذرے کو ہے اور ذرہ ذرہ پابند ہے اللہ کا، اور یہی اس کی تسبیح ہے. آپ سمجھتے نہیں، چوپائے تک فالو کرتے ہیں. شاید کی مکھی نہیں ڈسوبے کرتی، ہم انٹرفیرنس کر رہے ہیں شاید کی مکھی کو 5G سے الجھا رہے ہیں کہ تمہارا گھر ادھر نہیں ہے. وہ جس ویوز پہ چلتی ہے، ہم نے انٹرفیرنس کر کے من الجنت والناس ہم نے شیطنت شروع کر دی ہے، مداخلت شروع کر دی ہے. اجرام فلکی کے اندر سے جو مداخلت، جس کی دانیال علیہ السلام کی جو پریڈکشنز کی، پیشن گوئیوں کی، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب مثال دیتے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے. اختتام کا سٹارٹ اینڈ آف ا ورلڈ ناٹ دا ورلڈ، پروفیسر کہتے ہیں نا ابھی جو پریڈکشنز ہیں کہ یہ اینڈ آف ا ورلڈ ہے، ناٹ دا ورلڈ ہے. پورے کائنات کا خاتمہ نہیں، ایک جہاں کا خاتمہ. تو اس کے لیے ہم بڑھ رہے ہیں. تو ایک جہاں کا خاتمہ مہدی اور مسیح کا دجال کے خلاف لڑنا ہے. تو ہم نے جو انٹرفیرنس سٹارٹ کر دی ہیں، اس سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، منزل ب منزل قرآن سے جڑ جائے، ہدایت سے اپنا رابطہ قائم کرے. یہی کتاب ہے ہدایت. اور صاحب کتاب اور صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے دلوں کا نور، یہ ہمارے لیے روشنیاں، یہ ہمارے لیے نور، یہ ہمارے لیے اجالا، یہ ہمارے ایمان کو اجالا. اسی نور کی روشنی میں لوائے حمد میں پار ہوگا پل صراط، اسی روشنی میں پار ہوگی، منزل ملے گی اصل. ان کی رفاقت ہماری منزل ہے. ابھی 7واں سورہ الاعراف، دا ہائٹس، دوسری منزل کا تیسرا سورہ اور قرآن حکیم کا 7واں سورہ. طواف کا 7واں چکر، ہائٹس ہائٹس ہائٹس، دا ہائٹس. الاعراف، الف لام میم صاد. دوسرے سٹیشن پہ حروف مقطعات کا سیٹ نازل ہو گیا. پہلا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. دوسرا سیٹ الف لام میم صاد. اس پہ ہم تمہید میں پچھلے پروگرام میں مطلب جو منزل ثانی و اول کی تمہید، لاسٹ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پروگرام جو تھا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں تذکرہ جو کیا میں یہاں کر دیتا ہوں. الف لام میم صاد میں صاد اضافی ہے. سورہ الصاد یہ الگ سے بھی ہے. کاف ہا یا عین صاد یہ بھی ہے. کاف ہا یا عین صاد 5 حروف کا مجموعہ، 5 حرفی، پینٹاگونک، آئیکونک حروف مقطع. ہا میم عین سین قاف. امام شاذلی فرماتے حمایتنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حمایتنا کفایتنا، اے اللہ ہماری حمایت کر، ہا میم عین سین قاف کے صدقے، اور اے اللہ ہماری کفایت کر، کافی ہو جا ہمارے لیے، کاف ہا یا عین صاد اس کے صدقے. ہا میم عین سین قاف قرآن کا خط، بالکل آخری اختتامی قاف، آخری جو نون سے پہلے ہے، آخری منزل قاف سے سٹارٹ ہوئی. تو یہ ہا میم عین سین قاف. اور یہ کیا؟ کاف کتاب والا، یہ کتاب کفایت والا، کافی ہو جانے والا. جہاں پہ تذکرہ سورہ مزمل کا آیا 9، آیا 9 نمبر، 10 سے پہلے، ایک کم 10، عشرہ سے ایک کم. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو.
فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، فَاتَّخِذُوا وَكِيلًا، اللہ نے جو تانا دیا ہے نا ڈنگروں کو کہ پھر بھی کافر اور چیزوں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یہ تفہیم دیکھیں نا کیسی ہے۔ یہ ڈنگر مختلف معنوں میں یہاں استعمال ہوئے اور بقرہ میں مختلف معنوں میں، وہ فائدہ ایک جانور ہے لیکن فائدہ مند ہے انسانیت کے لیے، اور ایک انسان ہے ڈنگروں سے بھی بدتر بلادل، غور و فکر نہیں کرتا، ڈنگروں سے بھی پرے ہے۔ یہ انعام، عوام کا انعام ایک ڈیموکریٹکس نے مشہور کیا ہوا ہے نا کہ عوام جو ہوتے ہیں جانوروں کی طرح ڈنگروں کی طرح ہوتے ہیں، بھیڑ چال ہے، میڈیا میں ہم جو بتائیں گے اس راستے پہ چل جائیں گے، یہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہی دجل ہے، یہی فریب ہے۔ لیکن مہدی و مسیح جو حاضر و موجود سے جو بیزار کرنے والا امام ہے برحق آئے گا، یہ سیدھا کر دے گا۔ یہاں پہ وہ کیسے سیدھا کرے گا؟ اس کے پاس اعراف ہائٹس والی الف لام میم صاد کا کوڈ ہوگا، کوڈز اور کنڈکٹس کا مجموعہ جو کتاب ہے نا اس میں سے ایک کوڈ الف لام میم صاد ہے، یہ 4 حرفی ہے۔ الف لام میم جو قرآن سٹارٹ ہوا تھا 6 حرفی، پھر 5 حرفی امام شاذلی کا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہا میم عین سین قاف کا ہم کیا ہے، حمایتنا دعا ہے، حمایت کر ہماری، نصرت کر ہماری، مدد کر ہماری کفار کے مقابلے میں، جیسے سورہ بقرہ کی آخری صورت ہے، ظالموں کفار پہ نجات کے لیے، غلبے کے لیے اللہ سے مدد طلب کرنا۔ سورہ یونس میں بھی ایسے ہی اللہ کفار اور ظالموں سے ہمیں بچا، اور جنہوں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بچا لی، جنہوں نے کہف کی پناہ مانگی اللہ کے لیے ظالموں سے، اللہ نے انہیں بھی 309 سال کی نیند کی زندگی بھی دی، دوبارہ زندہ بھی کیا، معاشرے میں بھی بھیجا، سکے بھی علامت کے طور پہ رکھے، سکہ رائج الوقت نہ تھا مگر اس سکے نے تہلکہ مچا دیا، ایسے سکے بھی ہوتے ہیں، یہ علامتیں ہیں۔ یہ پروفیسر جو کہتے ہیں چیس، یہ حروف مقطعات کیا ہے، میں اگر یہ یاد رہے میں خود نہ بولوں، یہ میں پین ہولڈ کر لیتا ہوں، یہ پوائنٹ بعد میں کرنا ہے، رہ نہ جائے۔ پروفیسر کی بات کرنے سے پہلے میں مکمل کرنا چاہوں گا، آراف 7واں ہائٹس کی بات ہے، اس کے فوراً بعد 8واں سورہ قرآن حکیم کا، اور دوسری منزل کا سیکنڈ لاسٹ انفال مال غنیمت، مال غنیمت بارے پوچھتے ہیں، یہ مال غنیمت بارے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کوڈ اینڈ کنڈکٹ ضابطہ دیا ہے کہ جیت بھی جاؤ جنگ اور مال مل بھی جائے، اس کا بھی ایک ضابطہ ہے، قوانین ہے، قواعد و ضوابط، قواعد پرنسپلز، کچھ کوڈز اس کے بھی ہیں، سب کوڈ، کوئی قاعدہ ہے، کوئی اصول ہے، کوئی اصل ہے، اصل اصول ہے، دا پرنسپلز، دا پرنسپلز ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ مجموع ہیں، پھر پروسیجرز ہیں، ضوابط ان کے آگے کہ کیسے کرنا ہے، ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے۔ جیسے میں نے پروفیسر کی مثال دیکھی، آیت الکرسی والا حی القیوم امور سمانیہ چلانے والا، اس میں باذن اللہ جس کو اذن دے دے اسے بھی دے دیتا ہے، جسے چاہے من یشاء اسے بھی دے دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے ہر دور میں وہ نشانیاں وہ ہر دور میں رکھے گا، جس طرح اس دور میں انبیاء کو دیا، بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل اولیاء امت حضور اکرم کا فیضان ہے۔ جیسے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت زبردست تعبیر اور دلائل سے استنباط کے ساتھ بات کی انہوں نے کہ ایک کہف میں سورہ کہف میں خضر موسوی کی بات ہو رہی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی خضر محمدی اس دور کے لیے ہمارے لیے محمدی خضر ہے، نسبت محمدی والا خضر، خضر محمدی، جو یہ واضح کرتا ہے آراف کیسے ملتے ہیں، انفال کو کیسے پایا جا سکتا ہے، غنیمت کو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ پھر سب سے پہلے ابھی ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب سے بات ہو رہی تھی اور میں نے توبہ کی بات کی تھی، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز نہیں ہے، تو توبہ سے پہلے بندہ کیا کرتا ہے؟ کسی بھی جگہ جائیں بادشاہ کے دربار میں، بلا مثال و بلا تشبیہ، اللہ کے حضور اور بات ہے، یہاں ان سے مبارک، کسی بڑے کے پاس جانا مطلب پہلے السلام علیکم،
اللہ برکتاں دے وے مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا چودھری کی تعریف کے لیے پھر آتے ہیں میراسی اور کہتے ہیں میں میراسی ہوں مانگنے والا. وہ پہلے کہتے اللہ برکتاں دے وے اللہ دے نام نال بدائی ہوے اللہ برکتاں دے وے سارا کر کے تعریفیں کر کے قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ تعریفوں کے بعد ساری تعریفوں کے بعد آخر میں مدعا میری یہ ضرورت ہے. اگر بادشاہ سلامت اگر حضرت وہ پوری کر دے تو کتنا ہی کمال ہو جائے. تو یہ ہے جناب توبہ کا راز کہ پہلے بسم اللہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اخلاص پڑھتے ہیں کم از کم عام سادہ مسلمان زیادہ نہیں آتا تو قل هو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں سورہ کہتے ہیں چلو انا اعطیناک الکوثر یہ بھی سمجھ جائے تو ان شانئک هو الابتر نہیں سمجھ جاتی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر تیرا دشمن ابتر ہوگا بے نام و نشان ہوگا وہ پی آر اور ٹی آر کے لیے مانگے گا تمہاری اولادیں لیکن وہ سرمایہ دار ہے وہ تمہارا ٹیلنٹ خرید لے گا تمہیں قوت نافذہ آرڈرز میں شریک نہیں کرے گا. کیا ہے میں آپ کو اس کو کیا کہوں او آئی سی تو کہہ ہی دیا تھا پہلے تو یو این او یو نو وہ آپ کو امر میں حکومت میں کبھی شریک نہیں کرے گا. وہ آپ کو غلام بنا کے چلے گا تمہارے ٹیلنٹ سے مشورے لے گا تمہیں بیوروکریٹ اپنا بنا لے گا تمہیں قانون بنا دے گا کہ مجھے ضرورت پڑے تو دو نہیں دو گے تو غائب بھی ہو جاؤ گے. تمہیں حامان بنا لے گا بیوروکریٹ نہیں کرو گے اپنے اپنے علاقوں میں تو غائب ہو جاؤ گے. بہرحال ابھی اس وقت سورہ توبہ جو ہے یہ دوسری منزل کا اختتام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو معاشرے میں برائیاں ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو کتاب لکھی ہے ان کا صدباب اللہ تعالیٰ ہمیں صدباب کی توفیق دے ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دے نسل نو کی تربیت کی توفیق دے نیک آرا کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو 114 سورتوں کی ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے سمجھنے کی تفکر کرنے کی التفکر والاعتبار غار ہرا میں جو کام تھا وہ کرنے کی توفیق دے. اور یہ قرآن آسان تحریک والا قرآن ہی میں کیوں دکھا رہا ہوں یہ اپنے بچوں کو پڑھائیے اپنے بچوں کو دکھائیے خود پڑھیں خود دیکھیں پھر اس میں منزل پہ جائیں پھر یہ مختلف رنگوں میں جیسے ہے اس کا ہر ایک چیز کا جو ہوتا ہے نا یہ اپنا ایک مقام ہوتا ہے. ہر ایک چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے. سورہ الانفال مال غنیمت کی بات تھی مال غنیمت کی بات تھی. اچھا جی دوسری منزل میں نے مکمل کر لی تھی مجھے اچانک ہوا کہ ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کہلواتا ہے. آیات ہے 75 سورہ انفال مدنیہ ہے اور رکوع 10 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ توجہ دیں کہ الرحمن الرحیم میں یہ کلر جو ہے اس کا ڈفرینٹ ہے یعنی اوپر ریڈ کلر ترجمہ بھی ریڈ ہے. یہ چیز ہے جو سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے یعنی ترجمہ بھی آسان ہو جاتا ہے. تو اب میں کیوں یہاں پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ یہ پڑھا جائے اس پروگرام کے اندر. دوسری منزل کے اختتام پہ توبہ سے پہلے جیسے انفال کی بات مال غنیمت کی کہتے یسألونک عن الانفال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم سے غنیمتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمت کے مال کا کیا کرے. قل الانفال للہ والرسول قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے پس ڈرو تم اللہ سے اور درست کرو آپس کے تعلقات واصلحوا ذات بینکم اور آپس کے تعلقات کو درست کرو واطیعوا اللہ ورسولہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اس کے رسول کی ورسولہ اس کے رسول کی اطاعت کرو باغی مت بنو ان کنتم مومنین اگر ہو تم سچے مومن ایمان والے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جب لیا جاتا ہے اللہ کا نام تو لرز جاتے ہیں ان کے دل، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے اللہ کی آیات تو بڑھا دیتی ہیں وہ آیات ان کا ایمان، زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، جب ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، روشنیاں آ جاتی ہیں دل میں، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور جو قائم کرتے ہیں نماز اور اس رزق میں سے جو ہم نے ہی ان کو دیا ہے، خرچ کرتے ہیں، ینفقون، یہاں ایک اور معنی ہے کہ تم خرچ کرو، انفاق فی سبیل اللہ، مال غنیمت ہی سب لڑنے والوں کو ملتا ہے، باقیوں کو کیا ملے گا؟ تمہیں جو ملا ہے سب کو تقسیم کر دو، تمہیں جو دیا گیا ہے وہی ہے تمہارا، جو تم اپنے ہاتھ سے خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، کچھ ساتھ نہیں جائے گا، کوئی چیک بک تمہاری قبر میں نہیں جائے گی، کوئی کار قبر میں نہیں۔ وہ ہمارے سعید ترولی مام ہو گیا تھا، یار میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی اتنے پلازے اتنا کچھ تھا، سارا کچھ، کوئی چیز بھی قبر میں، کوئی چیک بک، کوئی چیز، گاڑی کی، کار کی چابی، کوئی چیز ساتھ نہیں جائے۔ وہ مطلب ہمیں سمجھانے کے لیے باتوں کو کہتے ہیں کہ ذرا غور سے دیکھو کفن میں کوئی چیز ہے نہیں، باقی بانجوں کو کہا دیکھو یہی ہے دنیا میں، ہم جو مرضی کریں کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، تو وہ وقت اگر یاد ہو، یہ ایمان ہو کے جانا ہے، یہ ایمان ہو کے جانا ہے، موت کا یقین ہو کے مرنا ہے، پھر بات ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آج ہم نے الفاتحہ، البقرہ، آل عمران اور سورہ نساء پہلی منزل، اور مائدہ سے توبہ تک 5 صورتیں، پارہ نمبر 6 سے 11 اس پہ بات کی۔ اس سے قبل ہم بات کر چکے تھے قاف سے والناس تک، پارہ نمبر 26 سے 30 7ویں منزل میں، چھٹی منزل میں الصافات سے الحجرات تک، اور پارہ نمبر 23 سے 26 تک 13 صورتیں تھیں، اس کی بات کر چکے تھے۔ 5ویں منزل میں ہم نے بات کی تھی سورہ شعراء سے یاسین تک، 11 صورتیں تھیں، پارہ نمبر 19 سے 23 تک۔ چوتھی منزل پہ بات کی تھی ہم نے بنی اسرائیل سے سورہ الفرقان تک، 9 صورتیں تھیں، پارہ نمبر 15 سے 19 تھا۔ پھر ہم نے چوتھی منزل پہ بات کی تھی بنی اسرائیل سے الفرقان تک، 9 صورتیں، پارہ نمبر 15 سے 19 تھا۔ پھر ہم نے تیسری منزل پہ بات کی تھی اقبال ڈے کے حوالے سے بات کی تھی سورہ یونس سے سورہ النحل نبی، 7 صورتیں تھیں، اور پارہ نمبر 11 سے 15 تھا۔ آج ہم نے کوشش کی ہے، اور وقت اصل میں ایسا آ گیا کہ وہ مکمل نہیں ہو سکی بات، تو سورہ مائدہ سے توبہ 5 صورتیں، پارہ نمبر 6 سے 11، اور پہلی منزل، اور ہم نے بقرہ، آل عمران، النساء 3 صورتیں، اور الفاتحہ کو ملائیں تو 4، پارہ نمبر 1 سے 6 تک یہ بات کی۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل میں یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے احباب ہماری بہت ساری تقریریں جب کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں نظم و ضبط اور ربط ہے، اور یہ فلاں صاحب کے مکتب کی ایجاد ہے، دریافت ہے۔ یہ ساری باتیں یہاں برہان احمد فاروقی صاحب نے، جو قادری صاحب کے منہاج القرآن والوں کے استاد ہیں، اور منہاج القرآن کتاب فلسفی ان کی تھی، تو انہوں نے اس کتاب میں بھی پورا تذکرہ لکھا ہے کہ 18ویں 19ویں صدی کا جو فکر انہیں ملا تھا، نظم، ربط اور ضبط ہر صورت کا دوسرے کے ساتھ ہے، آج تھوڑا تھوڑا میں نے اس کا حوالہ دیا ہے، تو یہ باتیں بعد میں تفصیل سے اللہ توفیق دے گا کریں گے۔ تمہیدی پروگرام میں ہم نے یہ جناب ابرار احمد شاہی صاحب حرمین میں ہمارے لیے دعا گو بھی ہے، کل جمعے کے بعد انہوں نے وہ دیا تھا کہ جی دعا کر رہا ہوں میں، اپنے گروپ میں ہم نے بھی شیئر کیا، تو ہم نے انشاء دوائر پہ بھی کمپوزیشن اور رائٹنگ اینڈ کمپوزیشن جو ہے، یا گرامر اینڈ کمپوزیشن، یا جو بھی کہیں، یہ بات کی تھی، اور اسم الحی پہ بات کی تھی ہم نے، اور دائرے پہ بات کی تھی، اور یہ اسماء الہیہ کے جو ہے یہ ڈبل فلیپر پیج، تو ہم نے عربی ٹیکسٹ جو شیخ اکبر نے تقسیم کی ہے اس پہ بھی بات کی تھی، اور اردو پہ بھی بات کی تھی۔ تو یہ بہرحال آپ ابن عربی فاؤنڈیشن سے خرید سکتے ہیں، تعلیمات صوفیہ گروپ میں بھی لنک دیکھ سکتے ہیں کتابوں کے، ان کے اقبال سینٹرلائز کونسل میں بھی، اور اقبال اسلامی مرکز کے جو ہمارا گروپس ہیں، جو 2 درجن گروپوں کا ساتھ تھا، اس پہ بھی آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گی۔
کہ ہم قرآن حکیم کو پیار محبت کے ساتھ ہم اس کا مطالعہ کریں، اور باقی چیزیں میرا خیال ہے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیطانی شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ برکت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ اس چینل کے دیکھنے سننے والوں کو برکت سے نوازے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آج قرآن حکیم کی منزل اول اور ثانی اس پہ تھوڑا سا ہم روشنی ڈالیں، اور بعد میں ہم مختلف حوالوں سے اس پہ بات کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔